बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें महफूज रखें और इस वबा से जल्द अज जल्द निजात दिलाएं। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज जिस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है और नहायत अहमियत का हामिल है। उसके हवाले से हमने बहुत कुछ सीखना है और सीख कर हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। तो जी आज हम सबसे पहले बात करेंगे ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में तहम्मुल और बुर्दबारी के हवाले से कि इसकी क्या अहमियत है और कितना ज़रूरी है हम सब के लिए कि हम सब तहम्मुल मिजाजी को अपनाएं, तहम्मुल मिजाज बने, किस तरह से बन सकते हैं इसके हवाले से ये बात होगी। और वो लोग जो तहम्मुल मिजाजी अपनाते नहीं हैं वो किस तरह के नुकसानात फेस करते हैं, सोसाइटी पे ऐसे लोगों का क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है, उनसे मुंसलिक जितने भी लोग हैं वो किस तरह से सफ़र करते हैं, क्योंकि वो फिर जल्दबाज होते हैं। और जल्दबाजी कहा जाता है कि शैतानी अमल है और जल्दबाजी वही करता है जिसको तहम्मुल नहीं होता, जो तहम्मुल मिजाजी को अपनाना नहीं चाहता। तो जल्दबाजी के नुकसानात पे भी हम जो है वो बात करेंगे और यही शैतान का काम है, किस हद तक दुरुस्त है या किस हद तक गलत है इस पर भी बात की जाएगी। जल्दबाज कौन लोग होते हैं, जो लोग जल्दबाज होते हैं वो किस तरह से तहम्मुल मिजाजी को अपना सकते हैं, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि हम जल्दबाजी के नुकसानात से कैसे बच सकते हैं। आज के नौजवान की अगर बात की जाए तो हम ये देखते हैं कि आज का नौजवान जल्दबाज है। वो चाहता है कि फ़ौरन से उसने सोचा और उसकी जो है वो ख्वाहिश, उसकी वो काविश जल्दी से पूरी हो जाए, उसका एक अटेम्प्ट जो है वो सक्सेस में बदल जाए, उसको री अटेम्प्ट ना करना पड़े, उसे किसी फेलियर का सामना ना करना पड़े, उसे कोई और ऑप्शन, कोई और प्लानिंग, कोई और जो है वो डायरेक्शन ना देखनी पड़े। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जल्दबाजी मामलात को कैसे उलझाती है इस पर भी इन डिटेल गुफ्तगू होगी, क्योंकि जब एक इंसान जल्दबाज होता है वो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देता है, बहुत सारे पर्सपेक्टिव को इग्नोर कर देता है। उसके सर पे सिर्फ एक चीज़ सवार होती है कि जो मैं सोच रहा हूँ मैं फ़ौरन से उसको हासिल कर लूँ। तो ये सोच रखना ओवरनाइट बिलियनियर की एक टर्म यूज़ होती है और यही हमारे नौजवान आजकल सोच रहे हैं किस कदर गलत है। या कुछ मामलात ऐसे भी हैं कि जहां आपको जल्दबाजी दिखानी होती है, जहां आपको क्विक और रैपिड डिसीजंस लेने होते हैं, वो कौन से मामलात हैं उनके हवाले से भी ज़रूर हम जानेंगे। हमेशा की तरह कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनका तारुफ कराते हैं और जी उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुज़म्मिल महमूद, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आरजे भी हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल आपके आने का। मुज़म्मिल के साथ आज की जो हमारी दूसरी मेहमान हैं, आप सब उनको जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती हैं, फ़रहीन खालिद हैं, मुसन्निफ़ा हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फ़रहीन, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। फ़रहीन के साथ जो आज की हमारी तीसरी मेहमान हैं उनको भी वेलकम करते हैं। डॉक्टर नाजिश अनवर हैं हमारे साथ, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं नाजिश, खैरियत से हैं? गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मुज़म्मिल से बात करेंगे। मुज़म्मिल, अगर हम स्टार्ट लें और जल्दबाजी के हवाले से जब हम बात करेंगे तो इसके ऑपोजिट हम देखते हैं कि जो लोग जल्दबाज नहीं होते वो तहम्मुल मिजाज होते हैं, वो तहम्मुल से काम लेते हैं, वो बुर्दबारी से काम लेते हैं। तो इन दोनों में से आप कहाँ से स्टार्ट लेना चाहते हैं? आज आप पे मैं चॉइस छोड़ती हूँ कि जल्दबाजी को डिस्कस करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है या तहम्मुल मिजाजी को डिस्कस किया जाए? मेरे ख्याल से अगर हम जल्दी में बात करें तो पहले जल्दबाजी को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जल्दबाजी, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ सिचुएशन आप पे ऐसी आ जाती है कि जहाँ पे आपको, जिस तरह आपने कहा कि रैपिड एक्शन दिखाना पड़ता है। अगर आप कोई लीडर हैं तो आपको वंस कोई डिसीजन करना पड़ता है एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट डिसीजन। तो वो कौन से डिसीजन है, इसमें आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। अब हर काम आप कहें कि भी जल्दबाजी में नहीं करना तो बहुत सारे काम आपके डिले भी हो जाते हैं। जिस तरह इस्लाम कहता है कि आप शादी में जल्दी करें, शादी जल्दी से करें, तो उसे बंदा कहे कि नहीं भाई ये आराम से ही करनी है तो फिर आराम से ही करनी है। तो वो उसमें बड़ी एक हिकमत है कि इस्लाम क्यों कहता है कि जल्दी करें, उसके पीछे बड़ी एक रीज़न है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें आपको कैटेगराइज खुद करना पड़ता है कि कौन सा काम आपने जल्दी में करना है और कौन सा काम आपने टाइम लेना है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ अपने टाइम पे हूँ तो तभी अच्छी लगती है। वो अगर जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो ऑफ कोर्स उसमें वो फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है कि जल्दी का काम शैतान का। एट द सेम टाइम जिस तरह आपने दूसरी बात की कि तहम्मुल मिजाजी का, तो ये एक ऐसा फैक्टर है, ये मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि वो अपने आप को समझ तो ये हो रहे होते हैं कि वो तहम्मुल मिजाज है, हालांकि वो दिखा नहीं रहे होते। उसमें लॉन्ग टर्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई उनको
किसी चीज़ का रिएक्शन उनको दिखाना हो, तो अगर वो वहाँ पे थोड़ी देर तहम्मुल मिजाजी का मुजाहिरा कर लें, पेशेंस दिखा दें, तो वो बहुत सारे झगड़ों से इंसान बच जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों से इंसान बच जाता है। इनफैक्ट अगर आप घरों की बात करें तो रिश्ते टूटने से बच जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे इंसान उलझने से बच जाते हैं और इंसान अपने आप को इन चीज़ों से बचा सकता है अगर वो तहम्मुल मिजाजी को अपनाए। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि क्लियर नहीं है, जिसमें से एक तहम्मुल मिजाजी का भी है कि तहम्मुल मिजाज अपने आप को इतना लेट डाउन कर देता है, इतना लीनियंट हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो लेजीनेस का शिकार हो जाता है। मेरा ख्याल है फरहीन आप मेरी बात से यकीनन एग्री करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे वो हमारे यहाँ कहा जैसे ईसाईयत में है कि कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो तुम अपना दूसरा गाल आगे कर दो, तो ये वाकई एक तहम्मुल मिजाजी की एक बड़ी आला दर्जे की एक मिसाल रहेगी। लेकिन उमूमन आपने जो कहा कि अगर बहुत ज़्यादा इंसान तहम्मुल हो जाए तो वो एक तरह से सुस्त रवि की तरफ भी माइल हो जाता है, ये बात भी दुरुस्त है। लेकिन आप देखें कि ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, यानी जो चीज़ हमें इख्तियार करनी है ज़िंदगी में वो एक एतदाल, एक मयाना रवि है जो हमें सही रुख पर जो है गामज़न रखेगी। जिस तरह हम अपने डिसीजंस लेंगे उस मयाना रवि पे चलते हुए, तो फिर वो जल्दबाजी का शिकार नहीं होंगे। जल्दबाजी में एक बड़ी अहम चीज़ जो पेश होती है वो नदामत भी है। हमने बात की है और चीज़ों की, लेकिन नदामत कुछ चीज़ें हम अंडू नहीं कर सकते हैं। वो अल्फाज जो हमने बुरे लहजे में और तेज़ी में कह दिए वो हम वापस नहीं ले सकते हैं। उसका जो अफेक्ट है वो अगले शख्स के ऊपर सालों रह सकता है अगर वो अपनी ट्रॉमा से ना निकल सके। तो तहम्मुल से बेहतर तो कोई चीज़ है ही नहीं, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकती। ज़रूरत इस बात की है कि हम उसको ये ना समझें कि ये एक पैसिवनेस है, हमने अपना बदला नहीं लिया, हमने वो नहीं किया जो हमें कर गुजरना चाहिए था, काश कि मैं ये कर चुका था, ऐसा नहीं है। हमेशा वो वक्त लौट कर वो वक्त जो आपने उस वक्त रखा है वो ज़रूर उसके लिए आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और मामला उस वक्त तक बहुत बेहतर अनफोल्ड हो चुका होगा जो बज़ाहिर आपको लगता है कि मैंने गंवा दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर नाज़िश, आप क्या समझती हैं कि तहम्मुल मिजाजी को अपनाना कितना ज़रूरी है, स्पेशली जब हम नौजवानों के हवाले से बात करते हैं? तो आज का नौजवान जो कि जल्दबाजी का शिकार है, जल्दबाजी में मुब्तला है, उसके लिए तहम्मुल मिजाजी को समझना, बुर्दबारी को समझना और फिर अपनाना कितना ज़रूरी है? सबसे पहले तो ये कि शायद हमारे यहाँ पे लोगों को सब्र का मतलब नहीं पता सही तरह कि सब्र हम क्या किस चीज़ को रहे हैं। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, किसी मुश्किल में ज़्यादा देर तक गुजरे होते हैं, जब हम उस चीज़ को बर्दाश्त कर लेते हैं, वो बर्दाश्त करने का नाम असल में सब्र है। जब हम किसी चीज़ पे सब्र हासिल कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए वो चीज़ आसान हो जाती है और यही चीज़ आगे जाके एक इंसान की जो करेक्टर बिल्डिंग होती है ना, उसके बाकी लोगों से कैसे रिलेशंस हैं, वो अपनी चीज़ों को किस तरह कर रहे हैं, चाहे वो आपके ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं। सही। हमारे यहाँ पे आजकल जो मॉडर्न एज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे में बेसब्री बहुत ज़्यादा है। हम कहते हैं कि जो भी काम हो रातों रात हमें कामयाबी भी मिल जाए, सही, सारे काम हमारे हो जाएं। इवन कि हमारे में इतनी बर्दाश्त नहीं कि घर में छोटा बच्चा रो रहा होता है तो हमें ये सबसे पहले जल्दबाजी उसको जल्दी से चुप कराते हैं। इतना बर्दाश्त नहीं कि हम एक बच्चे का रोना बर्दाश्त कर लें, हम ट्रैफिक में जाम होते हैं, हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे थे, मतलब इतना हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा जो है वो ख़त्म हो चुका है। सही। उसके फिर हमारी जो ज़िंदगी पे बहुत सारे जो हैं वो नेगेटिव एक तरह से असरात हैं। उसमें सबसे पहला जो हमारा है कि हम अपने काम करने की सलाहियत जो है ना वो खो देते हैं। जब हम जल्दबाजी में काम करते हैं तो हमें सही गलत की पहचान ख़त्म हो जाती है। सही। हम कहते हैं कि बस हमने ये काम करना ही करना है, चाहे जिस तरह भी हाल में करें। तो आपकी जब सलाहियत अफेक्ट होती है तो आपका वो जो गोल, जो आपने एक टारगेट रखा है कि मैंने आगे जाके इस चीज़ को जो है वो हासिल करना है, वो भी आपका फिर जो है वो मुतासिर होता है। सही। कैसे वो मुतासिर होते हैं कि जब हम जल्दबाजी करते हैं तो हम उसका नफ़ा नुकसान नहीं सोच रहे होते। मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, इसके क्या स्टेप्स पे मुझे फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका गोल है कि मैंने जो है अमीर होना, अब आप रातों रात तो अमीर नहीं हो सकते। बिल्कुल। आपका पहला गोल क्या है आजकल के ज़माने में कि हमें एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एक आपके पास अच्छी तालीम हो, उसके साथ साथ जो है आपको पता हो कि मैंने किस तरह अचीव करनी है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। जब हम मेहनत करते हैं, उस चीज़ को देखते हैं कि इस हिसाब से हमने चलना है, तो तब जाके हमें कामयाबी मिलती है। यहाँ पे जब हम बेसब्री के ऊपर आ जाते हैं, जल्दबाजी के ऊपर आ जाते हैं, उसमें ये चीज़ें फिर हमारी निकल जाती हैं।
میں. صحیح. اور وہ جو آپ تھوڑا سا بھی آپ نے اچیو کیا ہوتا ہے نا گول, وہ بھی آپ کا وہیں پہ ہی رہ جاتا ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اینڈ پہ آ کے جو ہے نا بالکل ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں کہ بھائی میں 3 سال سے 4 سال سے کوشش کروں, مجھے تو وہ مقام مجھے ملا کچھ نہیں ہی ملنا. بالکل. تو یہ بھی بے صبری یا جلد بازی کی ایک علامت ہے کہ ہم ایک چیز کے پاس آ جاتے ہیں, وہ جو آپ نے اتنے سالوں کی محنت کی ہوتی ہے وہ بھی آپ کی ضائع ہو جاتی ہے اور آپ کا گول بھی اچیو نہیں ہوتا. اور جو لوگ جتنی زیادہ اچھے سے محنت کرتے ہیں, صبر کر کے, برداشت کر کے چیزوں کو فیس کرتے ہیں, وہی اپنی زندگی میں کامیاب ہیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ وہی لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہیں جو تحمل مزاج ہوتے ہیں. اچھا مزمل, اگر ہم اس کو ایک اور تناظر میں دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بہت اگریسو ہے, یہ جو ہے وہ ایک دم سے ریئیکشن شو کرتا ہے. ینگسٹرز کے ساتھ تو یہ بات بہت زیادہ ایسوسیٹڈ ہے. اسی طرح میڈیا پرسنالٹیز کے ساتھ بھی یہ بات خاص ٹیگ کی جاتی ہے کہ یہ جو ہیں وہ بہت اگریسو ہیں. اگر آپ کو دیکھا جائے تو آپ جو ہیں آر جے ہیں ماشاء اللہ, آپ نے کبھی ایسا ایکسپیرینس کیا کہ آپ کو یہ سننا پڑا ہو کہ یہ بہت جلدی ریئیکشن شو کرتا ہے, یہ بہت جلد باز ہے, یہ تحمل مزاج نہیں ہے, تحمل سے کام نہیں لیتا. شاید ہم اتنا پریشر بیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارا وے آف کنڈکٹ ایسا لگتا ہے, دوسرے اس کو ایسے پرسیو کرتے ہیں کہ یہ اگریسو ہیں, یہ بہت ریئیکٹیو ہیں, یا پھر یہ جلد باز ہیں, تحمل نہیں ہے ان کے اندر. ایگزیکٹلی. اس میں بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ اس میں ہوتا اکثر یہ ہے کہ آپ ہر ایک بندے کا پرسپیکٹیو اپنے بارے میں چینج نہیں کر سکتے. جو آپ نے میڈیا پرسنس کی اسپیشلی بات کی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہی جو پریشر ایک لیا ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائم آپ کو کہاں سے ہٹ کس بارے میں کر دیا جاتا ہے یو نیور نو, اور وہ جو ہٹ ہوتا ہے وہ آپ کو اسپیشلی بڑا بعض اوقات بڑا ڈیمیج کر دیتا ہے, اور آپ اس میں فوراً جو ریئیکشن دیتے ہیں اس کے ایکشن کے بدلے میں, تو اس کو لوگ اگریسونیس کا نام دے دیتے ہیں کہ وہ بڑا اگریسو ہے. حالانکہ جتنے بھی میڈیا کے جتنے بھی لوگوں کو میں جانتا ہوں وہ سارے بڑے کام لوگ ہیں, بڑے آرام سے تحمل مزاجی سے بات کرتے ہیں. اگر 1 to 1 ان کے ساتھ کنورزیشن کریں یا ان کے ساتھ آپ ٹائم اسپینڈ کریں تو آپ کو لگے گا کہ ان سے اچھا انسان ہی کوئی نہیں ہے. صحیح. لیکن وین اٹ کمز ٹو کہ وہ جب کسی کے ساتھ ملتے ہیں یا کوئی وہ تھوڑی سی ان کی مجبوری بھی ہوتی ہے, وہ اگر اس طرح سے نہ ہوں, بہت زیادہ لینینٹ ہو جائیں, تو وہ جو ایک گیپ رہتا ہے وہ گیپ بھی ہمارا وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس گیپ میں آ کے پھر وہ لوگ اس طرح سے اس چیز کو لیتے بھی نہیں ہیں, سیریس بھی نہیں لیتے. صحیح. تو وہ ایک مجبوری بھی ہوتی ہے اس کو ٹو سم ایکسٹینٹ اس کو رکھنا. اچھا, اس کو ایک اور طرح سے بھی اگر ڈسکس کیا جائے تو بعض دفعہ یہ بھی ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے کہ جب آپ ریڈیو پہ ہیں, ٹیلی ویژن پہ ہیں, آپ کو ایک خاص انداز اپنانا پڑتا ہے, آپ کا لب و لہجہ چینج ہو جاتا ہے, تو لوگ یہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ عام روٹین میں کیوں آپ ایسے بات کریں, عام روٹین میں ہمیں کیوں اس طرح ڈیل کریں جیسے ابھی بھی آپ ریڈیو پہ بیٹھے ہیں, ابھی بھی آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہیں. ایسا کوئی ایکسپیرینس ہوا ہے کبھی؟ اکثر ہوتا ہے. اب چونکہ دیکھیں ایک پروفیشنلزم بھی ایک چیز ہوتی ہے, ریڈیو ہمارا پروفیشن ہے, ٹیلی ویژن آپ کا پروفیشن ہے. ایک جو نارمل آپ کی زندگی ہے اس کو آپ کبھی اس چیز کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے. اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا, لیکن ایک پروفیشنلزم ہوتا ہے کہ آپ پروفیشنلزم کے ساتھ کس طرح سے کیا چیز کو کرتے ہیں. اور آف کورس اس میں بعض لوگ دکھاوا بھی شامل کرتے ہیں کہ ٹی وی پہ آتے ہیں یا ریڈیو پہ جاتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں, بیک اینڈ پہ کچھ اور ہوتے ہیں. بیک اینڈ پہ ہماری اپنی نارمل زندگی بھی ہے, اس پہ ہم جس طرح سے عام لوگ جیتے ہیں اس طرح ہم بھی. لیکن دیکھنے والا اور سننے والا یہ چیز انڈرسٹینڈ نہیں کرتا اور نہ ہی پرسیو کرتا ہے. ایکسیپٹنس کی کمی, وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ وہ یہ چیز بھی کر سکتے ہیں. آف کورس ہماری بھی اپنی زندگی ہم کر سکتے ہیں, اور آف کورس سارے کرتے ہیں, اس میں وہ چیز نہیں ہے. لیکن وہ ان کی جو ایکسپیکٹیشنس کا لیول ہے وہ اتنا ہائی ہو چکا ہوتا ہے نا کہ یہ چیز اس طرح سے نہیں ہو سکتی. انسان ہے, انسان سے خطا بھی ہوتی ہے, انسان کچھ بھی کر سکتا ہے, ہم کو فرشتے تو ہیں نہیں. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے, اور ان ایکسپیکٹڈلی جب ان کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں تو ان کا سڈن ریئیکشن ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا, یہ کس طرح کا ریئیکشن ہے. یہ ریئیکشن ہم کس طرح سے جو ہے مولڈ کر سکتے ہیں, اس پہ کس طرح سے برداشت کا آمادہ کر سکتے ہیں, جہاں پہ یہ پریکٹس سے آتی ہے. بالکل ایسے ہی برداشت کرنی پڑتی ہے. اور جب آپ لیٹر آن چیزوں کو ایک بیئر کرتے جاتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں بودر نہیں کرتی. آپ کوئی اگر وہ کہہ بھی دے, آپ کو کچھ کہہ بھی دے, آپ چپ کر کے نکل جاتے ہیں. اور وہی بات ہے آپ کی, اور یہ بردباری ہے کہ آپ چیزوں کو اگنور کرنا, ان کو مینیج کرنا, ان کو ٹیکل کرنا سیکھ جاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے کہاں پہ ریئیکشن شو کرنا ہے, کہاں پہ خاموش رہنا ہے, کہاں پہ تھوڑا سا ایگریسو ٹون رکھنی ہے, کہاں پہ آپ کا جسچر کیا ہونا چاہیے. میرا خیال ہے یہ سب چیزیں شعور اور آگاہی سے ہی ڈیولپ ہوتی ہیں ٹائم کے ساتھ. اور شعور اور آگاہی کے ساتھ ساتھ جب آپ ایک چیز کو ایکسپیرینس کرتے جاتے ہیں اور خود آپ کو چیزوں کا اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید سٹارٹ میں آپ کو پرابلمس ہوں, صحیح, لیکن لیٹر آن آپ خود ان چیزوں کی میں جب ان کی پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو بڑی ایزی لگتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, اس کو چیز کو میں نے اگنور کرنا ہے اور اس چیز کو میں نے اتنا ٹائم دینا ہے.
تو وہ چیزیں آپ کو لیٹر آن بودر نہیں کرتی, اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. بالکل, Start تب میں آپ ہوتا ہے. سمجھ چکے ہوتے سمجھ ہیں, ان چکے چیزوں ہوتے کو اپنا چکے ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں نا کہ پریکٹس کرنے سے بہت ساری چیزیں آپ کی عادات بن جاتی ہیں, عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو ایک اچھی عادت کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس کی بار بار مشق کرنا, اس کی بار بار پریکٹس کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. فرحین, اپنے پروفیشن کے حوالے سے بتائیں کہ ایک لکھاری کو کتنا تحمل مزاج ہونا پڑتا ہے, وہ اسکیٹرڈ خیالات جو ذہن میں آ رہے ہیں اور بہت سارے خیالات کو ایک کاغذ پہ اتارنا قلم کے ذریعے, اور پھر یہ بھی سوچنا کہ پڑھنے والے پر اس کا کیا امپیکٹ کریٹ ہوگا, اس کے ذہن میں جا کے یہ کس طرح سے ایک امیج کریٹ کرے گا. کتنا ضروری ہے کہ تحمل مزاجی اپنائی جائے. میرا خیال ہے کہ یہ سب سے اہم ٹریٹ ہے. ویسے تو آپ ہر پروفیشن میں پیشنس جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم خصوصیت ہے جو ہونی چاہیے. لکھاری کے لیے یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ جیسے تمام پروفیشنز میں آپ اپنی نیش پانا چاہتے ہیں, آپ ایٹ دا ٹاپ پہنچنا چاہتے ہیں, لکھنے والے کو بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں, میں نے 10 12 15 کتابیں لکھ رکھی ہوں اور میں اس شعبے کے عروج تک پہنچوں. لیکن یہ چیزیں راتوں رات یہ بھی نہیں ہوتی ہیں. اگر آپ صرف ایک زمانہ تھا نا کہ جب آپ کے ذہن میں خیال آتا تھا تو آپ کو پین اور پیپر کی ضرورت ہوتی تھی. اس فار ایگزامپل خط ہی لکھ رہے ہیں تو پھر اس خط کو پھر آپ کو جا کے پوسٹ کرنا پڑتا تھا. تو یہ پوری ایکسرسائز میں آپ دیکھیں کتنا ٹائم اور پیشنس آپ کا لگتا ہے اس پورے پروسیس میں. اور وہ کریوسٹی ساتھ ساتھ ہے کہ جو میں نے کہہ دیا وہ فوراً سے جس کو کہا ہے اس تک پہنچ جائے اور اس کا جواب بھی آ جائے. جی, یہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا زمانہ ہے جہاں پر آپ کو امیڈیٹلی آپ ایک ٹیکسٹ لکھتے ہیں اور آپ کو تھوڑی دیر میں جواب بھی آ جاتا ہے. اس کے باوجود لکھنے والے کو چاہے وہ ڈیجیٹلی لکھے, چاہے وہ پینسل یا قلم اور کرتاس کو استعمال کرے, اس کو اس ہی پیشنس کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. اس لیے کہ جو بھی تحریر ہوتی ہے اس کو ایک مکمل ایک کمپوزیشن کو اختیار کرنے میں بہت ساری سکلز درکار ہوتے ہیں. اگر آپ نے آج لکھنا شروع کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آج ہی وہ کسی رسالے اور جریدے کی رونق بن جائے, ایسا ممکن نہیں ہے. آپ کو اپنا وہ اسکل ڈیولپ کرنا پڑتا ہے, کئی بار لکھنا پڑتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کو اگر وہ اچھا رائٹر بننا چاہتا ہے تو روزانہ 1 صفحہ لکھنا چاہیے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کبھی کبھی لکھیں اور پھر یہ کہہ دیں کہ مطلب لوگ مجھے چاہنے لگے, مجھے پسند کرنے لگے, میں مشہور ہو جاؤں, یا اگر میں نہیں ہو سکا ہوں تو میں یہ کام ہی چھوڑ دوں نا. اس میں نا امیدی بھی غلط ہے. تو اسی لیے آپ کو پیشنٹ ہونا ضروری ہے کہ آپ وقت کے ساتھ, ایکسپیرینس کے ساتھ, آپ نے اگر ڈگری کر لی ہے تو ابھی بھی وہ اسکل آپ کے اندر اتنا نہیں رچا کہ وہ آپ کی رائٹنگ میں بھی نظر آئے. اس کے لیے آپ کو ایکسپیرینسز حاصل کرنے ہوتے ہیں, زندگی کا سبق لینا ہوتا ہے, لوگوں سے ملنا ہوتا ہے, آپ کا جو مشاہدہ ہے وہ آپ کی تحریر میں شامل ہوتا ہے, تب کہیں جا کے ایک مکمل تحریر تیار ہوتی ہے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ تو لکھنا ہی 50 سال کی عمر کے بعد شروع کرتے ہیں, اپنی لائف کی ایکسپیرینسز, آبزرویشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے. بالکل بالکل. اور پھر ان کو بھی کسی نیش پہ پہنچنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی پاتے نہیں ہیں. پیشنس از دا کی, کہ آپ لکھیں, لکھتے رہیں اور ایونچولی اپنا مقام ضرور پائیں گے. اور یہ جو تحریر کی ہم بات کریں کہ ایک تحریر کو لکھنے کے لیے, اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اتنا پیشنس چاہیے, تو وہیں الفاظ کے انتخاب کو دیکھنا, وہاں یہ دیکھنا کہ میری بات کس طرح سے دوسرا انڈرسٹینڈ کرے گا, اس کو کہیں غلط پرسیو نہ کر لیا جائے, اس کے لیے کوئی مس پرسیپشن نہ کریٹ کر لی جائے, یہ چیزیں سوچنا کتنا ضروری ہوتا ہے. یہاں پہ بردباری اور تحمل مزاجی کا یقیناً کوئی نہ کوئی کردار ہے. اس کے لیے آئی تھنک آپ کو ایک بڑا انسان بھی ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ تعصبات سے پاک نہیں ہیں, اگر آپ پریجوڈسڈ ہیں, اگر آپ کے اندر 10 طرح کی ڈسکریمنیشنز ہیں, آپ کے اپنے پری کنسیوڈ آئیڈیاز ہیں اور آپ انہی کو ہی لکھتے جائیں گے اور پرچار کریں گے, تو آپ کبھی بھی تعمیری ادب یا ادب برائے زندگی جو ہے وہ نہیں لکھ سکتے ہیں, وہ تخلیق نہیں کر سکتے ہیں. بہت ضروری ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہوں اور آپ جو بات کریں وہ ایسی ہرگز نہ ہو کہ کسی بھی مذہب, کسی بھی فرقے, کسی بھی لسانی اعتبار سے کسی بھی جینڈر انیکویلٹی کا اظہار کر جائے اور اس طرح سے آپ کسی کی حق تلفی کر جائے. تو ایک رائٹر کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک
मतलब बहुत अच्छा उसको अदब का एक स्टूडेंट भी होना चाहिए और इन चीज़ों को बहुत बारीकी से देखना और समझना चाहिए। और इसमें वक्त लगता है, आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे तजुर्बे करने पड़ते हैं, बहुत कुछ लिख कर छोड़ देना पड़ता है और उसके बाद फिर आप उसको कभी तहरीर को अपनी दोबारा निकालें, क्योंकि इंसान उम्र के साथ साथ इवॉल्व होता है। ऐसे कोई भी पढ़ा लिखा नहीं पैदा हो जाता, कोई भी, वो कहते हैं कि बॉर्न राइटर, बॉर्न आर्टिस्ट, बॉर्न ये ठीक है कि उनके अंदर नेचुरल टैलेंट होता है, लेकिन उसको वो होन करते हैं, कंडीशन करते हैं, स्किल हासिल करते हैं। मैं एक यूट्यूबर की अगर मिसाल दूँ तो वो ये कहते हैं कि मैंने आज तक मेरी करियर को 10 साल हुए हैं और मैंने 5000 वीडियोस बनाई हैं, लेकिन उन 5000 में से 1000 वीडियोस ऐसी हैं जो कभी भी मैंने अपलोड नहीं की हैं। और उसकी वजह यह है कि आज भी मैं जब अपनी पहली देखता हूँ तो मैं इतना सीख चुका हूँ कि मैं खुद हैरान होता हूँ कि मैं क्या कर रहा था और अब मैं आज मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो कोई भी चीज़ जब आप कोई भी स्किल जब आप अचीव करते हैं वो बरसों की बड़ी अनथक मेहनत के बाद हासिल की होती है। तो ये हर प्रोफेशन के लिए है, बिल्कुल जैसे राइटर के लिए है। तो आप किसी भी चीज़ में देखें, आप जानती हैं सोशल मीडिया का दौर है, हम समझते हैं कि हम छोटी छोटी तहरीरें लिखकर अपने आप को राइटर कह सकते हैं। मुमकिन है कि सोशल मीडिया पे तो कह सकते होंगे, लेकिन अगर आप वाकई उसकी अगर कोई अपनी जड़ें भी ज़मीन में ग्रो करना चाहें और अपनी ज़मीन से जुड़ के रहना चाहें और अदब तख्लीक करना चाहें, सोशल पॉपुलर राइटिंग जो होती है वो और होती है, और वो जो आप हर चीज़ की इसकी बड़ी असनाफ हैं जो आप लिखते हैं, कॉलम अलग होते हैं, हर चीज़ का अपना स्किल है, नॉवेल अलग है, अफसाना अलग है, शायरी अलग है, ये अलग अलग स्किल रिक्वायर करती है। और हर शख्स जो है वो अपने उस क्राफ्ट में उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, वो बगैर मेहनत, बगैर अच्छा प्रैक्टिस और उसका अदबी होना, उसका एक लिहाज को साथ लेकर चलना कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, पढ़ने वाले पे इसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा, वहाँ सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है। फ़हीम ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं। और अगर आप भी आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, इनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जान सकते हैं और पूछ सकते हैं कि किस तरह से तहम्मुल मिजाजी को अपनाया जा सकता है, बुर्दबारी को किस तरह से अपनाया जा सकता है और जल्दबाजी के नुकसानात जो हैं उनसे कैसे हम जो है वो बच सकते हैं। डॉक्टर नाजिश, अपने प्रोफेशन के हवाले से बताएं, आपके प्रोफेशन में स्पेशली दोनों एंड से, डॉक्टर्स के एंड से भी और पेशेंट के एंड से भी, पेशेंस का रखना, पेशेंस का होना कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है एक पेशेंट के लिए। ठीक है, उस कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट भी है कि आप तहम्मुल मिजाजी नहीं अपना पाते, आप कहते हैं जो मुझे बीमारी है, जो मुझे तकलीफ़ है, इससे मैं जल्द से जल्द छुटकारा हासिल करूं, लेकिन दोनों एंड पे पेशेंस का होना, सब्र का होना, बर्दाश्त का होना कितना ज़रूरी है? मेरे ख्याल से मैं अगर अपनी लाइफ से बात करूं तो मैंने पेशेंट्स के हिसाब से भी और स्टूडेंट्स के हिसाब से भी दोनों चीज़ों में इसका बड़ा अच्छे से देखा है, क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेज में एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो मैं अंडर बहुत सारे बच्चे भी पढ़ते हैं, फिर फैकल्टी भी आती है। तो पहले बात मैं करती हूँ मरीज़ की। जैसे आपने अभी बात की है कि उनको दर्द होता है, उसका फौरी इलाज चाहते हैं। मेरे पास अक्सर मरीज़ आते हैं तो वो बस कहते हैं कि अभी ठीक कर, चाहे वो उनकी इंजरी है, अंदर उनको फ्रैक्चर हो गया, एक टाइम है उसमें लेके चलना है, बस वो कहते हैं किसी तरह हमारा पेन ख़त्म कर दें। उस पेन ख़त्म करने के चक्कर में वो हमसे ये डिमांड करते हैं, डॉक्टर साहब आप बस हमें कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दें, कोई ऐसी दवाई बता दें कि बस मेरा दर्द ना ख़त्म हो जाए। अब वो जो ख्वाहिश करते होते हैं उसमें उनका ही नुकसान होता है, हमारा नहीं होता। उसमें नुकसान क्या होता है कि हम अगर उनको एकदम से स्ट्रॉन्ग डोज पे लेके आते हैं तो उससे उनके जिस्म पे बहुत बुरे असर आते हैं। वो एक जो चीज़ उसके आफ्टर इफेक्ट्स नहीं सोच रहे होते, बिल्कुल वो एक चीज़ ठीक करने की बजाय अपनी ख़राब कर रहे होते हैं। इसी तरह फिर हमें बहुत सारी बातें भी सुननी पड़ती हैं। बेशक हम डॉक्टर हैं, लेकिन वो हमें कहते हैं हम डॉक्टर साहब हम 2-3 दिन से आपके पास आ रहे हैं, आपसे हमारा इलाज ही नहीं हो रहा। अब वो ये चीज़ नहीं, आपको समझ नहीं आ रही, बिल्कुल वो उनको ये नहीं समझ आ रही होती कि एक चीज़ है, उसने वक्त लेना है और वक्त के साथ ही उसने आपकी ठीक करना है। हम उनको समझाते हैं, उनको सब्र का कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों में बर्दाश्त नहीं होती। फिर जब उनमें बर्दाश्त नहीं होती वो फिर बहुत सारे और डॉक्टरों के पास जाना शुरू करते हैं। उसमें फिर कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बगैर डिग्री के भी यहाँ पे काम चल रहा होता है। तो उससे आप ही के ऊपर असरात हैं। वो क्या है कि जब हम डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हर कोई अपनी अलग अलग दवाई देता है, अपनी अलग अलग प्रैक्टिस करता है।
اور وہ ایک باڈی ہے آپ کی, صحیح. اسی نے سارا کچھ آپ کا برداشت کرنا ہے, اسی میں آپ نے ہر چیز سروائیو کرنا ہے. تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب ہم بے صبری کے ساتھ یا جلد بازی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہماری جو چیز ٹھیک ہونی ہوتی ہے وہ بھی مزید بگڑ جاتی ہے. مزید بگڑ جاتی ہے. پھر یہاں پہ ایک چیز اور ہے کہ اگر کسی کو میں نے آج کل جو ٹرینڈ دیکھا ہے کہ خاص طور پہ جن کو کمر کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ شیٹکا یا ان کے موروں کا مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں اچھا ہمیں فوراً سے سرجری پہ بھیجتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ باقی اپنے ٹریٹمنٹ لیں, آپ میڈیسن پہ جائیں, فزیو تھراپی پہ جائیں, آپ اپنا لائف اسٹائل اچھا رکھیں. وہ ایک نا وہ بیماری سے جھنجھٹ جڑ سے ختم کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا سرجری پہ بھیجتے ہیں, اور وہ الٹا انہی کے لیے ساری زندگی کے لیے مسئلہ نقصان دیا. بالکل ایسا مریضوں میں بھی نہیں ہوتا. پھر ہمارے لیے جو ہم ڈاکٹر کے اینڈ سے ہمیں بڑا کچھ برداشت کرنا ہوتا ہے. ہمارے پاس ہر طرح کے مریض آتے ہیں, ہر ایک کا مینٹل لیول, اس کی جو ایموشنز ہیں ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کوئی بہت زیادہ اولڈ ایج کا آتا ہے تو اس میں ذرا ایموشنز لیول کہتے ہیں بڑے ایج میں جا کے ذرا بچوں والی ہو جاتی ہیں, تو ان کو ہمیں اس حساب سے دیکھنا پڑتا ہے. کیسے آپ ڈیل کرتے ہیں ان لوگوں کو, کیسے کنونس کرتے ہیں, اور پھر ان کا رسپانس کیا ہوتا ہے. آپ اسے جانیں گے. ناظرین, ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, تحمل مزاجی کے حوالے سے مزید بھی بات کریں گے, اور ہم تحمل مزاجی کو کیسے اپنا سکتے ہیں, اس کے لیے ہم نے کن فیکٹرز پر غور کرنا ہے, کتنی پریکٹس کرنا ہے, اس پر بھی ضرور بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہم گفتگو کر رہے ہیں تحمل مزاجی کے حوالے سے, بردباری کے حوالے سے, اور زندگی کے مختلف شعبہ جات میں ان کی اہمیت کیا ہے, اس کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے, اور نہ صرف ہم نے سمجھنا ہے بلکہ اپنا کر اپنی زندگیوں کو بہتر بھی بنانا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر ناصر سے ہم بات کر رہے تھے, اور پیشنٹس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ پیشنٹس کو اپنانا کتنا ضروری ہے, ان کا تحمل مزاجی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا, ان سے کنسلٹ کرنا کتنا ضروری ہے, اور پھر ڈاکٹرز ایسے پیشنٹس کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں جو کہ بہت امپیشنٹ ہوتے ہیں, جن کو نہیں برداشت ہوتی, اور وہ فوراً سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ بس آج ہمیں یہ تکلیف ہے, آج ہمیں یہ درد ہے, ہمیں فوراً ٹھیک کر دیا جائے. وہ کیوں اتنے جلد باز ہوتے ہیں, کیوں ان کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہوتے وہ یہ سچویشن کہ اس کے آفٹر افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں اگر ان کو جلدی سے ٹھیک کر دیا جائے, یا انہیں کوئی انسٹنٹ ریلیف کی چیز دے دی جائے تو اس سے ان کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. لیکن انسٹنٹ ریلیف کی جو ہمارے ہاں بہت ساری ایسی میڈیسنز اویلیبل ہیں, ان کا انٹیک کرنا کیا واقعی نقصان کا سبب بن سکتا ہے, اس کو بھی ہم آپ سے جانیں گے. اور آپ کی جو پہلے بات رہتی تھی کائنڈلی اس کو بھی کمپلیٹ کیجیے. اس میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہر ایک جو ہمارے پاس مریض آتا ہے اس کا مینٹل لیول یا ایموشنل لیول جو ہے ہمارے پاس ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایک بچہ ہے, ہمیں اس کے حساب سے پھر چلنا ہوتا ہے. صحیح. ایک بچے کو ہم نے کیسے سنبھالنا ہے, اور اسی طرح ایک بڑے انسان کو ہم نے کس طرح سنبھالنا ہے. اکثر مریض جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کو درد اتنا نہیں ہوتا, لیکن وہ سوچ سوچ کے اتنا انہوں نے اپنے آپ کو ڈپریس کیا ہوتا ہے, اپنے آپ کو پریشان کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے جو کہتے ہیں نا اسٹرگل کرنا ہم کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم مریض سے بھی کہتے ہیں کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی, آپ نے صبر کرنا ہے, آپ نے ہمارے ساتھ چلنا. وہ اس چیز کو کھو دیتے ہیں. جب وہ اس چیز کو کھو دیتے ہیں تو ڈاکٹر تو اپنے اینڈ سے پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ کو آگے سے رزلٹ نہیں ملتا تو پھر آپ کو اس طرح کے جو مثبت اثرات ہیں وہ نظر نہیں آتے. بالکل ایسے. ایک اور چیز اس میں ہے کہ اگر آپ مریض ہیں, جیسے آج کل ہم ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں, مریض نے ڈاکٹر کو مار دیا, مریض نے جا کے شیشے توڑ دیے, سب کچھ کر دیا, آج کل ہم بہت کچھ سن رہے ہیں. تو اس سے آپ مریض اور ڈاکٹر کا ریلیشن بہت زیادہ جو ہے متاثر ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اگر وہ مریض ایسا ہے یا اس کے جو فیملی ممبرز اس کے ساتھ آئے ہیں وہ ایسے ہیں کہ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں, بہت زیادہ چڑچڑا یا بہت زیادہ روڈ بیہیویئر سے ڈاکٹر کے ساتھ بات کرتے ہیں, تو جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا اس کا بھی جو ایک مریض پہ اٹینشن ہوتا ہے نا پھر وہ کم ہونے لگ جاتا ہے. کیونکہ ہر اگلا بھی بندہ ہے, انسان ہے, اس نے بھی کسی حد تک برداشت کرنا ہے کہ میں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں, اور اس کے جو ساتھ جو ہیں گھر والے ہیں یہ مجھ پہ یہ ہر ٹائم چیختا چلاتا رہتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کیا, آپ نے 2 دن ہو گئے آج اس کو یہ ٹھیک نہیں کیا, آج 4 دن ہو گئے آپ کے پاس آتے ہوئے, آپ سے اس کا علاج نہیں ہوا, ذرا آپ سے اچھے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہم ادھر چلے جائیں, ہم ادھر چلے جائیں. ایسا ہی ہے.
تو اس میں پھر آپ کا جو ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشنشپ ہے وہ خراب ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں تو آپ کا اسٹاف کے ساتھ بھی جو بیہیویئر ہے وہ بھی بہت زیادہ آپ کا جو ہے نا اس کا امپیکٹ ہے. اگر آپ یہ سب چیزیں فالو نہیں کرتے تو آپ کسی اگلے بندے سے بھی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ چلو میرے میں غصہ ہے تم برداشت کر. صحیح. وہ اگلا بھی آپ کو کس حد تک برداشت کرے گا؟ وہ ایک 10%, 20%, 30% یا ایک بار کر لے گا, 2 مرتبہ کر لے گا, ایسے ہی ہے. لیکن ایک ٹائم پہ آئے گا وہ آپ کو کہہ دے گا ایز اے ڈاکٹر بھی کہ آپ بھائی کہیں اور سے علاج کرا لیں. اور اگر آپ اگلی جگہ جا کے بھی یہی کریں گے تو جو آپ کی بیماری ہے وہ ختم نہیں ہوگی, الٹا آپ جو ہے وہ اتنا زیادہ ڈپریشن میں چلے جائیں گے کہ میں تو سارے ڈاکٹروں کے پاس جا کے جو ہے وہ تھک چکا ہوں اور علاج نہ. اور اکثر مریض ایسی کمپلینس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو فلاں جگہ بھی گئے, ہم یہاں بھی گئے, لیکن نہ ہی ہمارے مرض کی صحیح انداز میں تشخیص ہو سکی اور نہ ہی ڈاکٹر نے علاج کیا. تو شاید اس کے پیچھے ان کا رویہ, ان کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ انسٹنٹ ریلیف کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ بس 2 دن میں ہم ٹھیک ہو جائیں, 3 دن میں ٹھیک ہو جائیں. تو ایسے مریضوں کو کنونس کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے, ان کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا کہ آپ کا جو بیماری ہے, جو آپ کا مرض ہے, اس کو ٹائم لگے گا. یہ ٹائم ٹیکنگ ہے, اس کو 2 مہینے لگ سکتے ہیں, 3 مہینے لگ سکتے ہیں, 1 سال تک لگ سکتا ہے. تو اس میں تحمل مزاج بنانا, ان کو ان کے اندر یہ انسٹنکٹ ڈیولپ کرنا, انکلکیٹ کرنا, کیا ایک ڈاکٹر یہ کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر بالکل کر سکتے ہیں. اب جیسے ایک انسان غصہ کرتا ہے, مریض آتا ہے ہمارے پاس, تو اس پہ غصے کے بھی آپ کے 2 رخ ہیں. ایک یہ کہ آپ تکلیف میں اتنا زیادہ ہیں کہ آپ میں چڑچڑا پن پیدا ہو. ایک یہ کہ آپ کی جو نیچر ہے اس کے اندر ہی یہ چیز شامل ہے کہ جسے میں نے بات کرنی ہے, میں نے بدتمیزی سے کرنی ہے, روڈ ہو کے کرنی ہے, اس کی زندگی میں وہ صبر ہے ہی نہیں ہے. صحیح. تو اگر ڈاکٹر یہ چیز سمجھ لے کہ اس کو جو ہے مجھ سے لڑ رہا ہے, بول رہا ہے, گلا کر رہا ہے, شکوہ کر رہا ہے, روز آگے مجھے کہتا ہے میں آ تو گیا ہوں آپ کے پاس لیکن آرام مجھے نہیں آ رہا, تو ڈاکٹر کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کس حساب سے میرے سے بات کر رہا ہے. اگر تو ڈاکٹر اچھا ہے, اس کا تھوڑا سا ایموشنل لیول اس نے اگلے بندے کا سمجھ لیا ہے, تو وہ اس کے ساتھ چلتا رہے گا. اور ایک ٹائم آئے گا کہ وہ جو ان کا بیریئر ہے نا, کہ ایک دوسرے کے ساتھ چینل نہیں بن رہا ہے, اچھے سے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے, وہ ان کا اچھا ہو جائے گا. صحیح. لیکن اگر کسی کے اندر جو ہے نیچر میں یہ چیز شامل ہے کہ اس نے بات ہی ایسے کرنی ہے, تو پھر آپ کا کوئی بھی پازیٹیو افیکٹ نہیں آئے گا. آپ جدھر پہ جائیں گے اس میں آپ کے لیے نقصان ہے. چاہے آپ ایک عام انسان کے پاس جائیں, آپ کے گھر میں آپ کے لوگوں کے ساتھ جو رشتے ہیں وہ بھی آپ کے اسی طرح اثر انداز ہوں گے. اسی طرح اگر میں آپ سے ینگ جنریشن کی بات کروں, میرے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو میڈیکل کی, ڈاکٹر آف فزیو تھراپی کی پڑھائی کریں, کولیگس ہیں. تو وہ بچے آ کے ہم سے سب سے پہلے ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں, جب آخری سال ہوتا ہے ہمیں جاب مل جائے گی. اتنی ان کو جلدی ہوتی ہے, ابھی انہوں نے ڈگری ہاتھ میں لی نہیں ہے, ان کو نہیں پتہ کہ وہ پاس ہیں فیل ہیں. چلو امید بھی ہوتی ہے کہ پاس ہو جائیں گے, اور اچھا مل جائے گی تو جیسے میم آپ ہیں, آپ والے لیول ہمیں مل جائے گا. وہ یہ چیز نہیں سمجھتے کہ ہم لوگ بھی ان چیزوں سے گزر کے آئے ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے بھی بہت کچھ صبر کیا ہے, بہت کچھ ہمیں ٹائم لگے, ایک دم سے راتوں رات نہیں ملا, اس میں 3 سال 4 سال 5 سال لگے. آج کل کی جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ ہم سے فوری, ڈاکٹر بھی ہیں تو وہ فوری ہم سے یہی جو ہے ڈیمانڈ کرتے ہیں, میڈم کوئی اچھی پوسٹ ہے تو ہمیں بتا دیں. اب اس میں ایسا نہیں ہوتا, آپ کو اس کے لیے کہتے ہیں نا ایک ایکسپیرینس چاہیے, آپ کی کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ نے اس چیز پہ کام کرنا ہے. یہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم کام میں کچھ نہ کریں اور ہمیں جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ حاصل ہو جائے. صحیح. اسی چیز کا ہماری زندگی پہ جو ینگ جنریشن ہے اس میں اسی وجہ سے چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں غصہ آتا ہے, پھر وہ غلط کام پڑ جاتے ہیں کہ جلد بازی کے لیے جو بھی مجھے وے چاہیے نا, چاہے وہ انڈر دا ٹیبل ہے یا سامنے کر کے ہے, وہ کام کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. اس وقت تو ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کا میرا آگے جا کے زندگی پہ کیا اثر ہوگا. لیکن جب وہ چیز انہیں سمجھ آتی ہے تب تک جو ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. یقیناً آپ کی بات سے میں اتفاق کروں گی اور اسی بات کو ہم آگے لے کر چلیں گے. اسی بات کو جو ہے ہم نے زیادہ مزید مختلف اور براڈر پرسپیکٹیو میں ڈسکس کرنا ہے. مزمل, جو ینگسٹرز کی بات ہو رہی ہے, یہ سوچ ہم نے صرف ڈاکٹرز میں نہیں دیکھی, یہ ہر اسٹوڈنٹ کے اندر ہے کہ آج میں نے ڈگری حاصل کی, کل میں جاب پہ ہوں گا, مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں حاصل کرنا, مجھے کوئی پریکٹس نہیں کرنی, مجھے کہیں پہ انٹرنشپ نہیں کرنی, جسٹ میں نے ایک جو ہے وہ سی وی ڈراپ کرنی ہے, اس کے بعد میرا ایک انٹرویو ہوگا, میں اسی میں سکسیزفل ہو جاؤں گا اور مجھے ایک جو ہے وہ پرومیننٹ ڈیزگنیشن مل جائے گی, میری اتنے فگر سیلری ہو جائے گی. یہ جو جلد بازی کا فیکٹر ہے یا یہ جو کانسیپٹ ہے, یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, یہ کس قدر ہماری یوتھ کے لیے نقصان کا سبب بن رہا ہے؟ لٹرلی بتاؤں تو یہ تقریباً آج کل 90% سے زیادہ جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ذہن میں یہی چیز ہے. اور وہی بات ہے نا کہ جب ہم پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ذہن میں ہوتا ہی یہی ہے کہ پڑھائی ہم نوکری کے لیے کر رہے ہیں, تو پھر وہ نوکری پیدا ہوتے ہیں.
تو وہ پھر ہماری مینٹیلٹی اسی طرح کی ہو جاتی ہے کہ بس یہ ختم کر کے ڈگری ختم کر کے ہم نے نوکری کرنی ہے. تو جب آپ نوکری کے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر آپ ایسا ہی سوچتے ہیں. لیکن چونکہ ہم کنسلٹنسی دیتے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ کی, تو اس میں ہم سے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے صحیح, اور کون سی جاب ہمیں کرنی چاہیے. تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جو پڑھائی آپ کر رہے ہو, تو جب آپ نے یہ پڑھائی چوز کی تھی تو اس میں آپ نے کیا ذہن میں رکھا تھا کہ آپ کیا کرو گے. انہوں نے کہا تھا کہ ابو نے کہا تھا, چاچا جی نے کہا تھا, یا کسی نے کزن نے کہا تھا, یا کسی نے مشورہ دیا تھا, تو ہم یہ چیز کر رہے ہیں. اب چونکہ یہ چیز تھوڑی کم ہو رہی ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں, اب جو ہے نا بچہ خود ڈیسیجن لے رہا ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. لیکن جو ڈگری کر چکے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کرو, تو اس کے بعد پھر وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چاچو جو کے کہنے پہ ڈگری کرنے کے بعد ان کو ایک دم سے بہت اچھی جاب مل جائے. تو یہ چیزیں پاسبل نہیں ہوتی. تو ہمارا ان سے ایک ہی آنسر ہوتا ہے, اسی بات کا جواب ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو ہر چیز ملے گی. آپ یہ چیز نہ دیکھیں کہ فار ایگزامپل میں ہوں تو مجھے اگر بہت اچھی جاب ملی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے اسٹرگل کیا ہے وہ میں جانتا ہوں, آپ نہیں جانتے, کیونکہ آپ میری جگہ نہیں ہیں. اور آپ جو چیز حاصل کریں گے اس کے پیچھے آپ کی کیا اسٹرگل ہوگی, یا ڈگری آپ کی اسٹرگل سے کر رہے ہیں وہ آپ جانتے ہیں, وہ میں نہیں جانتا. تو ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہی تھی کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. ٹائم سے پہلے آپ لینے کی کوشش کریں گے یا آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ چیز مجھے مل جائے. آپ کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہوں گی. آپ جب مارکیٹ میں جائیں گے, مارکیٹ میں جاب لیول آپ کو پتہ ہے کہ جابس بالکل ہے ہی نہیں. جب آپ کو جاب بالکل ملتی ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو جب ایکسپیکٹیشنز کے مقابلے میں بالکل زیرو لیول کی آپ کو جاب ملتی ہے تو آپ وہیں پہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, انگزائٹی میں آ جاتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے کیسے کی, ہم جاب کے لیے کیا کریں. لیکن اسٹل پھر میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ رزق جو ہے نا, جو نوکری ہے, اس کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا. اس کے بارے میں بالکل آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں کہ آپ کو کیسی جاب ملے گی. جو بھی اسٹرگل آپ اپنی رکھیں, اپلائی ضرور کریں. جہاں پہ آپ کا لکھا ہوگا اس سے وہاں پہ آپ کا نہیں ٹل سکتا, آپ کچھ بھی کر دیں. یا جہاں پہ آپ کا نہیں لکھا ہوا تو وہاں پہ آپ اپنی طرف سے کتنی ہی اسٹرگل کیوں نہ کر لیں. اور ویسے جاب کا تعلق یہ بھی چیز نہیں ہوتا کہ آپ نے اگر پرسنٹیج بہت زیادہ اچھی لی ہے, اپنے کلاس کے ٹاپرز ہیں, تو آپ کو جو ہے نا وہ اچھی جاب مل جائے گی. اس چیز سے بھی یا کوئی خاص پروفیشن ہی آپ جو ہے اس کے اکارڈنگلی آپ کی پرسنالٹی ہے. ہم نے یہ بھی تو دیکھنا ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس نے, ہمارے نوجوانوں نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ان کی پرسنالٹی کیا کہتی ہے, اس کے اندر کون سے ٹریٹس موجود ہیں. وہ پبلک ڈیلنگ کر سکتے ہیں, ان کے اندر اتنا پیشنس ہے, وہ لوگوں کو اپنی بات بتا سکتے ہیں, کنونس کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. کیونکہ ہمارے ہاں ان چیزوں پر, ان تمام ایلیمنٹس پہ کوئی کام, کوئی ٹریننگ نہیں دی جاتی کہ اگر ایک بچہ آؤٹ اسپوکن ہے تو اس کو کون سا پروفیشن چوز کرنا چاہیے. ایک انسان اگر انٹروورٹ ہے, شائع ہے, وہ اگر پبلک ڈیلنگ میں چلا جاتا ہے تو کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کی ٹریننگ کون دے گا, اس کی کنسلٹنسی کون پرووائڈ کرے گا؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اب جو ہے نا میٹرک کے بعد جو ہم کنسلٹیشنز دیتے ہیں وہ یہی دیتے ہیں کہ آپ نے اگر کیریئر چوز کرنا ہے تو ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ آپ یہ والا کیریئر چوز کریں. ہم ان کی پرسنالٹی کے ریلیٹڈ ہم ان کو آپشنز دے دیتے ہیں کہ یہ بھی آپ کے پاس آپشن ہے, یہ بھی آپشن ہے. آپ آئیدر یو وانٹ ٹو گو ہیئر, دیر اینڈ دیر. اس میں بچہ خود چوز کرتا ہے کہ بھائی وہ خود اپنا سوچتا ہے نا جب اپنے بارے میں کہ میرے اندر یہ بھی چیز ہے, یہ بھی صلاحیت ہے, یہ بھی صلاحیت ہے, یہ بھی صلاحیت ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں ریڈیو میں نے جب سٹارٹ کیا تو مجھے کسی دوست نے بتایا کہ آپ کی آواز ریڈیو والی ہے. حالانکہ مجھے اس سے پہلے میری تو آواز شروع سے ہی ایسی تھی. میں نے اسے کہا کہ میری آواز ریڈیو والی ایسا نہیں, مجھے کسی نے نہیں کہا. انہوں نے کہا آپ ایک دفعہ جا کے آپ آڈیشن دے دیں. تو میں نے آڈیشن دیا. آئی اسٹل ریممبر کہ میں نے 4 بجے آڈیشن دیا اور 8:30 بجے رات کا پروگرام میرا آن ایئر تھا. اسی رات کو آن ایئر تھا میرا پروگرام. تو وہ ایک ایسی چیز تھی جو مجھے خود نہیں پتا تھی, مجھے کسی نے بتائی بھی نہیں, تو مجھے خود بھی نہیں پتا تھی کہ میری آواز ایسی ہے, ہو سکتی ہے کہیں پہ کامیاب ہو سکتی ہے ایسی چیز. تو وہ انسان کے اندر کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ خود اس کو پتہ نہیں ہوتا جب تک ان کو بتائی نہیں جاتی کہ ہاں یہ چیزیں ہیں. آپ اس کے مطابق جو پروفیشن چوز کریں گے تو اس میں آپ زیادہ آگے جا سکتے ہیں, رادر دین کہ آپ کسی کے کہنے پہ کوئی پروفیشن چوز کر لیں. وہ آپ پروفیشن ڈگری تو مکمل کر لیں گے لیکن آپ کبھی بھی اس پہ سیٹسفائی نہیں ہوں گے. صحیح, آپ کی ایفیشنسی نہیں نکل کبھی بھی نکل آتی. وہ کامیابی کا راز بھی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, کوئی جاب کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو اگر اس جاب سے عشق ہو, محبت ہو, آپ کو کرنے میں مزہ آتا ہو, آپ وہ چیز کرتے ہوں کہ جس سے آپ کرتے ہوں تو آپ کو پتہ ہی نہ لگے کہ وہ پروفیشن آپ کا پیشن بن جائے. اور ہم کنسلٹنسی دیتے رہتے ہیں تو رات کو شاید 2-3 بھی بج جاتے ہیں ہمیں کسی سے بات کرتے ہوئے, 12-1 بھی بج جاتے ہیں. اس میں کوئی ہماری وہ ٹائمنگ نہیں ہوتی, جو جس کے ساتھ جو ٹائمنگ میچ ہو جائے اس کے مطابق. تو وہ کام کرتے ہوئے 2 بجے بھی بعض اوقات میں سوچتا رہتا ہوں کہ رات کے 2 بج رہے ہیں اور میں کسی سے بات کر رہا ہوں, کنسلٹنسی دے رہا ہوں, کسی سے بات کر رہا ہوں,
तो मुझे उसमें मज़ा आ रहा होता है, मुझे उसमें कोई वो नहीं होती कि मैं थका हुआ सही। हूँ, मेरी मेंटल थकावट है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, मुझे उस काम में मज़ा आ रहा होता है। ठीक, तो लोगों को कन्विंस करना कितना मुश्किल है या कितना आसान है, क्योंकि यहाँ पे भी हम देखते हैं पसंद नापसंद का फैक्टर आ जाता है, नहीं मुझे तो यही करना है लेकिन मेरी पर्सनैलिटी इसके अकॉर्डिंगली नहीं है, तो उसको किस तरह से अपनी ट्रेड्स को चेंज किया जाता है? उसमें बड़ी एक अच्छी सी टेक्निक ये है कि आप लोगों को जो है ना विजुअलाइज करवाएं कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस से विजुअलाइज करवाएं कि अगर आप ये चीज़ करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं, ठीक। अगर आप इस चीज़ पे जाएंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं। तो जब आप कॉन्सिक्वेंसेस को विजुअलाइज करवाएंगे, लोग जब सोचना शुरू कर देते हैं उस बारे में, एंड के बारे में, जो कि हम नॉर्मली नहीं सोचते कि बस कर गुजरते हैं, एंड जो होगा देखा जाएगा। सही। तो वो जब एंड को विजुअलाइज करना शुरू कर देते तो बड़ा आसान हो जाता है उनके लिए चूज़ करना कि ये चूज़ करना चाहिए, ये चूज़ करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी टेक्निक है। लेकिन बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं और वही बात आती है कि शायद वो इतना तहम्मुल मिजाज हो जाते हैं कि वो सुस्ती की जानिब चले जाते हैं, सुस्त रवि उनके अंदर इतनी आ जाती है और कन्फ्यूजन में वो तब्दील हो जाती है कि उन्हें नहीं पता उनके लिए कौन सा राइट डिसीजन है, आज मैंने रैपिड एक्शन लेना है, आज मैंने रैपिड डिसीजन लेना है, आज नहीं लेना, मैं किस तरह से फैसला साजी की जो है वो ताकत अपने अंदर डेवलप कर सकता हूँ। यहाँ पे भी हमारे नौजवानों से अगर रिलेट किया जाए बहुत ज़्यादा फ्लॉज है। इसकी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब बचपन से एक बच्चा ग्रो कर रहा होता है ना, तो वहीं पे अगर बच्चे को आप खुद एतमादी दें, छोटे छोटे डिसीजन करने की आप उससे दे दें कि भाई ये तुम्हारा डिसीजन है, तुमने करना है। छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल में उसने कौन सी वैन पे जाना है, यू डोंट हैव टू डिसाइड, उसको डिसाइड करने दें कि वो कौन सी वैन पे जाए। सही। या कोई छोटे छोटे ऐसे स्कूल से रिलेटेड, इवन के कॉलेज से रिलेटेड आप उसको देते हैं तो उसमें फैसला साजी की कुव्वत आ जाती है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना वो इसमें डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो ये जो आप बात करें ये उन लोगों में होती है कि जिनको मेरे ख्याल से शादी के बाद भी या इवन के जब बड़े बड़े हो जाते हैं फिर भी उनके कपड़े उनकी पसंद के नहीं पहनने दिए जाते। तो ये वो चीज़ होती है कि जिसपे वो अपने आप को ये कंसीडर कर रहे होते हैं कि क्या पता मैंने ये फैसला कर लिया तो मैं गलत हो जाऊँ। बिल्कुल, वो बचपन से ही शायद डोमिनेंसी फेस कर रहे होते हैं ऐसी आ रही होती है कि उसमें उनके लिए फैसला करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये तरबियत वालिदैन के लिए भी है कि तरबियत में भी ये चीज़ शामिल करें कि बच्चों में जो खुद एतमादी है, डिसीजन मेकिंग पावर है, वो छोटे छोटे डिसीजन उनसे करवा के कॉन्सिक्वेंसेस उनके सामने आने दें। जब छोटे छोटे फैसले वो गलत भी कर लेंगे कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, गलत भी कर लेंगे आप उसको ठीक कर सकते हैं। आपके ज़हन में होगा कि अगर ये गलत हो गया तो मैंने इसको और ये भी तहम्मुल मिजाज बनाने के लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस है कि अगर एक बच्चा गलत डिसीजन लेता है तो उसे ये पता चल जाएगा कि फेलियर का कॉन्सेप्ट भी जो है वो एग्जिस्ट करता है और मैं आज फेल हूँगा, मैं दोबारा से री अटेम्प्ट करूँगा, उसके बाद मैं दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हूँगा और दोबारा मेरे पास एक नया ऑप्शन होगा, एक नया प्लान होगा, एक नई डायरेक्शन होगी जिसको मुझे फॉलो करना है। तरबियत के हवाले से अगर हम बात करते हैं फरहीन, तो तरबियत में हमने ये छोटे छोटे एलिमेंट्स जो हैं वो अपनी डेली रूटीन में शामिल करने, अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है कि हम किस तरह से प्रैक्टिस को जो है वो कर सकते हैं। एक दफ़ा अटेम्प्ट करना, एक दफ़ा में जो है वो सक्सेसफुल होना, ये इंस्टिंक्ट अगर हम अपने बच्चे के अंदर इनकलकेट करते हैं तो डेफिनेटली वो जल्दबाज बनेगा। वो तो फिर शैतानी सिफ्त अपनाएगा कि वो हर चीज़ के बारे में ये सोचेगा कि आज मैंने ये कर लेना और मैंने मार्का मार लेना है, मैंने एक दफ़ा एग्ज़ाम देना है और मैंने 90% मार्क्स ले लेने, मैंने तो एक दफ़ा ऑडिशन के लिए या इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना है और मैंने जो है वो अपॉर्चुनिटी अवेल कर लेनी है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि तरबियत की तरफ इशारा देती हैं। तरबियत में एक माँ के लिए कितना ज़रूरी है कि वो ख़ुद भी ये चीज़ें अपनाएं और फिर अपने बच्चों के अंदर भी इनकलकेट करें। बहुत अच्छी बात की है आपने। माँ और उस्ताद दोनों का ये बड़ा जो ये और इनिशियल फेजेस में ये एक बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जिनको कंसल्टेंसी की सहूलत मिल सकती है ज़िंदगी में, बहुत कम लोग। तो माँ का मेरा ख्याल है कि जैसे इन्होंने बहुत अच्छी कुछ चीज़ों की निशानदेही की, मैं मेरा ख्याल है कहना चाहूँगी कि गार्डनिंग जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसपे बच्चे बड़े आसानी से एक प्रोसेस को सीख सकते हैं कि कैसे एक बीज बोया जाता है, फिर उस पर पानी डाला जाता है, फिर उसको स्प्लिट होने का इंतज़ार किया जाता है, फिर वो कोपल फूटती है, फिर वो पौधा बनता है। आप देखिए कि फल आने में कितना वक्त लगता है। तो ये इस तरह की एक्सरसाइज जब हम बच्चों को करवाएंगे और वो अपने हाथ से करके देखेंगे तो इस चीज़ की समझ उनको और बहुत अच्छी तरह आएगी। इसी तरह से एक और बात कि हम बच्चों में दीनी रुझान भी पैदा करना चाहते हैं, दुनिया का भी पैदा करना चाहते हैं। तो यहाँ मैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल को करना चाहूँगी कि जब वो इतनी सब्र अय्यूब हम जानते हैं कि मशहूर है और वो कमाल उनका सब्र था कि इतनी शदीद तकलीफ़ में भी जो थे वो
انہوں نے کیسے وقت گزارا. تو جو وہ دعا کرتے تھے آپ دیکھیے کہ اس دعا میں بھی یہ نہیں ہے کہ بس امیڈیٹلی پوری ہو جائے. وہ انہوں نے دعا کی تھی اللہم انی مسنی الضر، یہی کچھ اس مامات میں ذرا وہ بھول رہی ہوں، وانت خیر الراحمین اگر غلط نہ ہوں تو آپ دیکھیے کہ اللہ مجھے ضرر پہنچا ہے تو رحم فرمانے والا ہے. اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے آج ہی ٹھیک کر دیں، کل ہی ٹھیک کر دیں، پرسوں میں جو اس تکلیف سے نکل جاؤں. تو یہ چیز آپ کو یہ تمام باتیں آپ کو ایک ایسا صبر انکلکیٹ کرتی ہیں کہ جو آپ نے اپنے انبیاء سے بھی سیکھا ہے. یہ صرف آپ کی اپنی دنیاوی پریکٹسز نہیں ہے، ہم نے اپنے بڑوں کو بھی اس سے کرتے دیکھا ہے کہ کس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کی قربت پاتے ہیں. یہ کوئکلی نہیں ہوتا، کتنا اذکار کرتے ہیں، یہاں پہ بھی صبر چاہیے، یہاں بھی صبر چاہیے. دعا پوری ہونے کا عمل جو ہے، لوگ مایوس ہو جاتے ہیں خدا کی ذات سے کہ میں کب سے دعا کر رہا ہوں اور دعا پوری ہی نہیں ہو رہی. تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوگی پوری، ہے وہ سنی ہی نہیں گئی. وہ سنی گئی ہے، اس کا ایک وقت ہے جب خدا بہتر سمجھے گا، کیونکہ مصلحت وہ جانتا ہے، تو وہ اس طرح سے پوری ہوگی. یہ اس طرح کی کچھ، جیسے آپ نے کچھ ایکسرسائز بتائیں جو کہ بچوں میں ہونی چاہیے. پھر ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ خود ایک بڑے رول ماڈلز ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں وہ بغیر سکھائے سیکھتے ہیں، بغیر بتائے. وہ لیکچر والا میتھڈ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ان کو، وہ خود دیکھتے ہیں. اب فار ایگزامپل اگر وہ اس بات میں ماں اگر شوہر کے آنے پر، اپنے ہسبینڈ کے آنے پر اس سے پہنچتے یہ سوال نہ کرے کہاں تھے اتنی دیر سے. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ جاب سے گھر تک آ رہا ہے تو ایک سفر طے کر کے آ رہا ہے، تو اس کے اندر بہت ساری ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں. ٹریفک ہو سکتا ہے، اور کوئی زیادہ ہو سکتا ہے، بالکل اس طرح سے، اور کوئی ضروری کام پڑ سکتا ہے، آپ نے کوئی لسٹ تھمائی ہوگی. تو وہ ایک چیز ہے کہ اگر آپ آنے والے کو پہلے بٹھائیں گے اور پانی دیں گے اور پھر بیٹھ کے پوچھیں گے کہ کیا ہوا، آج دیر ہو گئی، تو کتنا آپ دیکھیے کہ آپ نے بغیر سکھائے بچے کو یہ بتایا کہ اگر کوئی ڈیلے ہے تو اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، اور آپ کو اپنے کس طرح سے اپنے آپ پر قابو بھی پانا ہے، اپنے مزاج پر. وہ آپ کو فلیئر اپ نہیں ہونا، آپ کو غصہ نہیں دکھانا، آپ کو دوسرے کی فیلنگز کو ہرٹ نہیں کرنا. اپنے ہی اوپر کنٹرول کر سکتا ہے نا انسان، اور ٹائم کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا انسان کا. یہ ایک نیچرل عمل ہے، وہ اپنے وقت سے چل رہا ہے. آپ اس کا حصہ ہیں اور آپ کو اس کے حساب سے اپنے آپ کو مولڈ کرنا ہے. بالکل. اور اسی طرح ایک ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک اپنے چھوٹے بچے کو ہی دیکھے کہ اس کے اندر کون سی ٹریٹس بلڈ ہو رہی ہیں، کس طرح سے اس کی کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے، اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کس طرف جا رہی ہے، میں نے اس میں کس طرح سے جو ہے وہ بہتری لانی ہے. میرا بچہ بولڈ ہے، شائع ہے، آؤٹ اسپوکن ہے، ایگریسو ہے، کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں تو بظاہر وہ بچہ بولڈ لگ رہا ہوتا ہے، آؤٹ اسپوکن لگ رہا ہوتا ہے، کانفیڈنٹ لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ انسٹنکٹ بڑھتے بڑھتے اوور کانفیڈنس کی جانب چلا جاتا ہے، جو کہ اس بچے کی اپنی پرسنالٹی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اور وہ پھر جلد باز ہو جاتا ہے. اس کے اندر تحمل نہیں آتی، اس کے اندر بردباری نہیں آتی، وہ تو ایک بدتمیز کریکٹر بن جاتا ہے. پھر بالکل جیسے آپ نے کہا کہ اگر بچہ رو رہا ہے اور کسی چیز کی ضد کر رہا ہے تو کیا ضروری ہے کہ اس کو امیڈیٹلی وہی چیز فوراً دے دی جائے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بچے کو بس ضرور بتانا چاہیے، چیزوں کو ریوارڈ کی طرح سے دینا چاہیے. یہ نہیں کہ منہ سے بات نکلی نہیں اور پوری ہو گئی، یہ تو ہمیں جنت میں جا کے ہونا ہے. یہ والا تو کام کہ جب ہمارے منہ ہمارے وہ تو اس کے لیے تو ہے کہ آپ خواہش کریں گے اور پوری ہوگی. بالکل، یہاں پہ صبر کریں گے، یہاں پہ چیزوں کو برداشت کریں گے، یہاں تحمل اپنائیں گے. یہاں پر آپ نے تحمل کیا ہوگا تو وہاں آپ کو جو ہے وہ اس طرح. تو یہ بھی ایک ریوارڈ ہی تھا نا. تو دنیا کے میں بھی جو اب ہم حاصل کرتے ہیں وہ محنت کر کے حاصل کرنے کا ایز اے ریوارڈ ہمیں اس کو پکچر کرنا چاہیے، نہ کہ ابھی خواہش کی اور ابھی پوری ہو کی. ہاں کبھی ہو بھی سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز کے لیے ترسایا جائے اور پھر اس کو، لیکن بہرحال بچوں میں اس کی بہتات جو ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، وہ انسان کو وہ اس کے لیے ویلیو انسان کھو دیتا ہے ان چیزوں کی. اگر اس کو فوراً ہی گیم، وہ کوئی کسی گیم کی ضد کر رہا ہے اور آپ اس کو نہیں دلا رہے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ نے ان کو اس چیز کا عادی بنا لیا ہے، آپ خود تنگ آ گئے ہیں کہ یہ ہر وقت گیمز میں لگا رہتا ہے. اور آپ اگر، میں اکثر لوگوں سے سنتی ہوں کہ وہ کریڈٹ کارڈ بچے خود نکال کر خود گیم اپنے لیے آرڈر کر لیتے ہیں
اور آپ کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے پاس ایس ایم ایس آتا ہے، یہ ایس ایم ایس آتا ہے کہ اتنے اماؤنٹ ڈیڈکٹ ہو گیا، تو آپ تلاش سوچتے کہ یہ ہوا کب ہے. تو آپ یہ چیز پھر ایک بہت بڑا، بچوں کو آپ نے خود عادی بنایا. فرحین، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، ایک بریک کی جانب میں بڑھنا، بریک سے واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ٹاپک جس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، زندگی کے مختلف شعبہ جات میں ہم تحمل مزاجی اور بردباری کی اہمیت کو کیسے جان سکتے ہیں اور کیسے اپنا سکتے ہیں، اس پر گفتگو ہو رہی ہے. اور جو لوگ تحمل مزاج نہیں ہوتے، یعنی کہ جو لوگ جلد باز ہوتے ہیں، وہ کس طرح کے نقصانات فیس کرتے ہیں. کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جلد بازی کو اپنانا شیطانی صفت ہے، اور جلد بازی جو کرتا ہے وہ شیطان کا کام کرتا ہے. وہ جو ہے بہت سارے نقصانات خود سے اپنے لیے کریٹ کرتا ہے. اس کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، جلد بازی کو کس طرح سے جو ہے وہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہم جلد باز نہ ہوں بلکہ ہم تحمل مزاجی کو اپنائیں. زندگی کے ہر شعبے میں اپنی زندگی کے ہر معاملے کو سلجھاتے ہوئے ہم کس طرح سے جو ہے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے تحمل مزاج بننا ہے، بردباری کو اپنانا ہے. کیونکہ اکثر اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ خود سے ہی جلد بازی میں صرف مبتلا ہو کے اپنے کاموں کو الجھا دیتے ہیں. بنتی بات بھی بگڑ جاتی ہے صرف اس جلد بازی کی وجہ سے. تو جلد بازی کے نقصانات پہ بات کریں گے اور جلد باز ہونے سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس پر بھی ہم اپنے تینوں مہمانوں سے جو ہے وہ گفتگو کریں. آپ بھی ہمارے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں، یا کوئی سجیشن آپ کے مائنڈ میں ہو جو کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، تو لائیو کالز کے ذریعے آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اوورسیز پاکستان جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، کال کریں، پارٹیسپیٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ جلد بازی کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تحمل مزاج کیسے بنا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو مہمان موجود ہیں ان میں مزمل محمود ہیں، فرحین خالد ہیں اور ڈاکٹر نازش انور ہے، جن سے ہم اس ٹاپک سے ریلیٹڈ گفتگو کر رہے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سارے ایسے ایشوز جن پر بات کرنا، جن کو ٹریگر آؤٹ کرنا، جن کو انڈیکیٹ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سولوشنز پہ بھی بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم سولوشنز پرووائڈ کر سکتے ہیں. اگر ہمیں کچھ لوگ ایسے اپنے ارد گرد نظر آ رہے ہیں جو کہ جلد باز ہیں، جو کہ نقصان میں مبتلا ہیں، ان کی اس مشکل کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں. ہم پیرنٹس ہیں تو ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں، ہم اساتذہ کرام ہیں تو ہم اس معاشرے کو کیسے جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں، ہم نوجوانوں کو کیسے گائیڈ کر سکتے ہیں. اور اس معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ معاشرے کی بہتری کے لیے کردار ادا کریں، ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کریں. تو اپنے لوگوں کے اندر شعور اور آگاہی ڈیولپ کس طرح سے کی جا سکتی ہے، اس پر بھی ہم ضرور گفتگو کریں گے. ڈاکٹر نازش، جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے فرحین سے بات ہو رہی تھی، ایک ماں کی رسپانسبلٹیز کی بات ہو رہی تھی، بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم بات کرتے، وہی بچے جن کی تربیت ایسی نہیں ہوتی کہ ان کو تحمل مزاجی سکھائی جائے، ان کو بتایا جائے کہ انہوں نے کہاں پہ فیصلہ کرنا ہے، کہاں پہ نہیں کرنا، یا پھر انہوں نے کہاں صبر کرنا ہے، کہاں پہ انہوں نے ایک سے دوسری مرتبہ گزارش کرنی ہے، ریکویسٹ کرنی ہے، ان کی بات مانی نہیں جا رہی تو اس کے پیچھے کوئی مصلحت ہے، کوئی راز ہے، کوئی ریزن ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یہ چیزیں جب ایک بچے میں نہیں ہوتی اور وہ دوسروں کے فیصلے لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے کہا تھا ڈاکٹر بن جاؤ اس لیے میں MBBS کرنا شروع کر دیا. اب وہ انسان جو کہ اب ایک جلد باز انسان ہے جس نے دوسرے کے فیصلے کو اپنایا، اسے نہیں پتا تھا کہ وہ یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتا ہے اپنے اندر یا نہیں کہ میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں، نہیں بن سکتا، میں لوگوں کے ساتھ اچھے سے ڈیل کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا، کسی دوسرے کو کنونس کیا جا سکتا ہے میری ذات سے یا نہیں کیا جا سکتا، اسے یہ نہیں پتا. اس نے تو جلد بازی میں ایک فیصلہ مانا اور وہ ایک ہی ڈائریکشن کو فالو کرتے نکل گیا. کیا وہ انسان ایک کامیاب ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی سروسز ایفیشینٹلی جو ہے وہ دے سکتا ہے دنیا کو، اور معاشرے کے لیے کیا وہ ایک فعال کردار کے طور پر سامنے آ سکتا ہے؟ بالکل، ابھی جو معزز مہمانوں نے ہمارے سے بات کی اسی کو میں آگے کنٹینیو کرتی ہوں کہ سٹارٹ کرتے ہیں بچے سے. ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے کہہ دیا ہے کہ بچپن سے، ابھی آج کل تو یہ پیدا بھی نہیں ہوتا، پہلے اس کا اسکول بھی ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. آج کل تو بڑا یوٹیوب پہ اگر آپ دیکھیں تو بڑے یہ مسئلے میں نے جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کافی کر رہے ہیں. تو ہم لوگ
اگلے بچے کو خود سے سمجھنے کی کرنے کی کوشش مہیا ہی نہیں کرتے. آج 2 سال کا بچہ جو ہے نا رو رہا ہوتا ہے کہ ایک اس کے ہاتھ سے فون کھینچ لے, ٹیب کھینچ لو, مجھے ابھی چاہیے, اسی حال میں چاہیے, میں نے کھانا نہیں کھانا. مطلب اس کی پھر ماں جو ہے نا وہ ضد پوری کرنے کے لیے اچھا یہ کھانا تو کھا لے گا نا, ہم اس کو پکڑا دیتے ہیں, اپنی طرف سے جان چھڑوا لیتے ہیں, لیکن اس کا یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی زندگی پہ آگے جا کے کیا اثر ہوگا. بالکل اسی طرح ہمیں بچوں کو ہر سٹیپ پہ جو ہے ان کو تھوڑی سی گائیڈ لائن دینی چاہیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. جو میں نے میڈیکل میں پڑھا ہے یا جو میں نے اب تک سمجھا ہے کہ جو بچے کے شروع کے 5 سال ہوتے ہیں نا وہ اس کی اصل تربیت. بالکل سائیکالوجی 5 سال کا بچہ ایک پورا انسان بن چکا ہوتا ہے, اس میں اس نے جو چیز سمجھنی ہے دیکھی ہے. اور دوسرا یہ چیز ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کا عکس ہوتے ہیں. صحیح. اگر ماں باپ ہی جلد بازی کا شکار ہے, ہر چیز ہڑبڑاہٹ میں کر رہے ہیں, تو بچہ فوراً سے جو ہے وہ پک کرتا ہے. اور آج کل کی جنریشن تو ایسی ہے, وہ ہم سے پہلے جلدی سے پک کر لیتی ہے بات کو. اور دوسرا اگر ہم اپنے جو ہے وہ بچوں کو اس چیز کے لیے الاؤ نہیں کر رہے کہ وہ خود سے سوچیں, تو ان کی سوچ وہیں پہ رک جاتی ہے, وہ کسی اور پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. جب ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو اپنی زندگی کے فیصلوں کا نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کس طرف جانا. اب جیسے باقی مہمانوں نے بات کی کہ ہم کہہ دیتے ہیں چاچا نے کہا تھا, امی نے کہا تھا کہ ڈاکٹر بن جاؤ. ہم نے بچے سے خواہش نہیں پوچھی, ہم نے شروع سے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ اس کے آگے پیچھے تو تم نے سوچنا ہی نہیں ہے, تمہاری خود کی کوئی جو ہے وہ خواہش نہیں. تو جب ہم ان کی خواہشوں کو پورا نہیں کرتے تو اس کی اپنی جو انر اسکلز ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں دب کے رہ جاتی ہیں. کیا پتا وہ ایک اچھا پینٹر ہو, کیا پتا ایک وہ اچھا اسپیکر ہو, کیا پتا وہ ایک اچھا سوشل میڈیا کا جو ہے وہ ایکٹیویٹر ہو, لیکن ہم نے بس کہہ دیا کہ یا تو لائر یا ڈاکٹر یا انجینئر, یہ 3 پروفیشن تو ہائی لائٹ ہو گئے, یا اب آگے جا کے تم ڈاکٹر کر کے CSS کر لینا اچھی سی تمہیں پوسٹ میں. مطلب ہم ایک چیز امپوز کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. اس کا سب سے زیادہ جو افیکٹ آتا ہے کہ جب بھی وہ زندگی میں کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو ان کو دوسروں کا حل چاہیے ہوتا ہے, وہ دوسروں کی ایڈوائس پہ چلتے ہیں. خود سے جو ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے نا وہ ایک دم سے رک جاتی ہے, کیونکہ اس کو شروع سے یہی چیز سکھائی جاتی ہے کہ ہم نے بس جو کہہ دیا وہ کرنا ہے. مجھے اپنے بارے میں یاد ہے کہ جب میں میڈیکل کالج کے ایڈمیشن کے لیے ڈفرینٹ جگہوں پہ اپلائی کر رہی تھی تو میں اپنے فادر کے ساتھ جاتی تھی, تو ان کا ایک جملے نے میری ساری زندگی بدل دی. انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ جو ہے نا خود نکلو گی تو زندگی کی مشکلات کا پتہ چلے گا. وہ ایک دفعہ یقین کریں میرے ساتھ نہیں گئے, اس کے بعد سے آج تک بہت کچھ زندگی میں آپ کو باہر نکلتے ہو تو وہ بھی آپ کی صبر کی نشانی ہے. جب آپ لوگوں کی باتیں سنتے ہو, طرح طرح کے آپ کو لوگ ملتے ہیں, ان کا بیہیویئر ہوتا ہے, ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہم نے بس پتہ نہیں کچھ چاند لگا لی, ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم پیچھے کتنی چیزوں سے گزرے ہیں. بالکل, کتنی اسٹرگل. وہ ایک موٹیویشن تھی میرے لیے میرے فادر کی طرف سے کہ جو ہے نا تم نکلو گے تو تمہیں پتہ چلے گا زمانہ کے, اگر تم یہی چیز پہ ڈپینڈ رہو گے کہ میں تمہیں ساری جگہ لے کے میں بچاتا رہوں, ساری زندگی میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو اسی طرح جو بچے ہوتے ہیں یا جو کالج لائف میں ہوتے ہیں ان کو ان کے فیصلوں میں ہمیں چھوڑ دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ نصیحت کریں, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ فیصلہ کرنے کے باوجود کوئی ایسا غلط کام کریں جو آگے جا کے ان کے لیے نقصان دہ ہے تو آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں. لیکن جب ہم ہر چیز ہی امپوز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے کوئی بھی اچھے اثرات نہیں ہوتے. پھر ایک چیز ہے کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں صبر کی اہمیت سمجھنا بہت ضروری ہے. جس کو صبر کی اہمیت نہیں پتہ نا وہ کبھی بھی کامیاب انسان نہیں ہوتا. اگر ہم اسلامک ہسٹری پہ جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو مسلمان جو تھے جب کفار انہیں تنگ کرتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے, دعا بھی ان کی جو تھی نا وہ اچھی نہیں تھی. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے یا اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے, ان پہ عذاب ڈال دے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا تھا کہ صبر کرو, کیا پتہ آگے چل کے ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں. تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب کوئی کام اپنا اطمینان سے کرتے ہو تو وہ اچھا ہوتا ہے, لیکن جب ہم جلدی کا کام کرتے ہیں تو شیطان کا ہوتا ہے. جہاں پہ شیطان کا لفظ آ جاتا ہے نا اسی چیز سے ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے کوئی کام اچھا ہونے والا. بالکل ایسے ہی, وہی نقصان ہے, وہی بگاڑ ہے. تو آپ کو صبر کی اہمیت سمجھنی چاہیے. صبر کے ہماری زندگی پہ جو مثبت اثرات ہیں اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے ابھی بات کر لی اسے میں ریپیٹ نہیں کری کہ آپ ایک دم سے اوور نائٹ بالکل جو ہے نہیں کر سکتے, آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا چاہیے. پھر دوسرا آپ کے ریلیشنس ہیں, جب ہم کسی کا غصہ برداشت کرتے ہیں, اس کے جذباتی پن کو برداشت کرتے ہیں, تو جب ہم اس کو اپنی طرف سے کیئر یا سپورٹ دیتے ہیں نا تو اگلا بندہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ دیکھو اس میں میرا اتنا کچھ برداشت کیا, تو اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم میں نے اس سے آرام سے بات کرنی ہے. اسی طرح جب ہم آفس میں ہوتے ہیں بہت سارے آپ کے اوپر کے جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں, پھر آپ سے نیچے جو ہوتے ہیں آپ ان کو سنا رہے ہوتے ہیں.
تو آپ کا ریلیشن بھی افیکٹ ہوتا ہے, چاہے آپ کا وہ فرینڈ سے ہے, فیملی سے ہے, امپلائی سے ہے. اور جب ہم صبر کر کے چل رہے ہوتے ہیں, تو جیسے آپ بزنس کر رہے ہیں, تو جب ہم بہت ساری باتیں یا اتار چڑھاؤ زندگی میں برداشت کرتے ہیں, وہ ایک ٹرسٹ لیول بنا دیتا ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ صبر کا سب سے ایک امپورٹنٹ جو امپیکٹ لائف پہ ہے کہ جب ہم بہت ساری چیزیں کسی کے ساتھ رہ کے برداشت کرتے ہیں تو آپ کا ٹرسٹ لیول بھی آتا ہے. میڈیکل کے شعبے سے جو میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم بہت زیادہ صبر کرتے ہیں تو ہمیں اندرونی سکون ملتا ہے. صحیح. کیونکہ جذباتی پن میں ہم ہر ٹائم فرسٹریشن میں رہتے ہیں, جب ہم ہر ٹائم ڈپریشن فرسٹریشن میں رہتے ہیں تو ہماری اس اسٹریس کی وجہ سے اندر کی جو صحت ہے وہ خراب ہوتی ہے, پھر اس کے ساتھ بہت سارے مسئلے چلتے ہیں. میرے پاس اکثر مریض آتے ہیں جن کو جو ہے وہ سر درد ہوتا ہے, یا وہ کہتے ہیں کہ گردن کے پٹھوں میں جو ہے وہ درد رہتے ہیں, لیکن جب میں ان سے بات بلوانا شروع کرتی ہوں, ہسٹری ان کی لیتی ہوں, تو پھر مجھے سمجھ آتا ہے یہ کسی نہ کسی پریشانی سے گزر رہا ہے, اس کو بیماری کوئی نہیں. تو جب ہم جذباتی کام کرتے ہیں تو بہت زیادہ سوچتے ہیں, بالکل بہت زیادہ صحت ہماری جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. ایک اندرونی سکون جو قلب ہوتا ہے نا وہ ہمارا ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو جب ہم صبر کر لیتے ہیں تو سب سے اچھا اس کا زندگی میں ہمارے اثر یہی ہے کہ آپ ایک تو سکون, دوسرا آپ کا لائف سٹائل اچھا ہو جاتا ہے, آپ بہت ساری بیماریوں بہت ساری ٹینشن سے بچ جاتے ہیں. اور یہی اگر ہم اسلام کے حساب سے دیکھیں تو ہمارے نبیوں نے بھی, رسولوں نے بھی جو ہے وہ برداشت کیا ہے صبر کو. کیوں کیا؟ انہوں نے اپنے آپ کو اندر سے پہچان لی کہ میرا گول کیا ہے. انہوں نے اگر اسلام کی تبلیغ کرنی ہے تو بڑا کچھ برداشت کیا ہے. اس لیے آج کے زمانے میں لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے اندر سے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے بیسیکلی. تو جب وہ یہ چیز سنبھال لیتے ہیں یا وہ چیز سمجھ لیتے ہیں, وہی ان کے صبر کی علامت ہے, اور ان میں یہ جو بے صبری یا جلد پن ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا مزمل, جس طرح سے ابھی نازش بات کریں تھی, مجھے بڑی اچھی لگی ان کی کچھ باتیں, اور اسی کو اگر ہم آگے لے کر چلیں تو یہ سوچنا, یہ سوال میرا آپ تینوں سے ہوگا کہ ایک انسان جلد باز ہوتا کیوں ہے. اگر ہم یوتھ کو کہہ رہے ہیں یا ہم جو ہے وہ اپنے نوجوانوں کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جلد بازی میں مبتلا ہیں, یہ تو شاید ہماری نیچر میں آ گیا ہے کہ ہم جلد باز ہیں. اس کے اندر کتنے فیکٹرز انوالو ہیں, کون کون سی چیزیں جو ہیں جن کو کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ صرف ایک انسٹنکٹ ہونا کہ ہم جلد باز ہیں یہ کافی نہیں ہے. اس کے پیچھے کون سے کی فیکٹرز ہیں, کون سے ریزنز ہیں, کون سے پرپسز ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم جلد باز ہو رہے ہیں, ان کو جاننا, انڈرسٹینڈ کرنا اور پھر ان کو جو ہے کنٹرول کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اس میں ٹیکنالوجی بھی ہو سکتی ہے, اس میں ہماری مٹیریلسٹک اپروچ بھی ہو سکتی ہے, اس میں ہمارا انوائرمنٹ اور ہماری تربیت ہو سکتی ہے. ان میں سے آپ کس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے اور پھر اس کو ہم کس طرح سے بیلنسڈ وے میں اپنی زندگیوں میں شامل کر سکتے ہیں, اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ ضرور بات کریں. بہت زبردست کوشچن ہے آپ کا کہ جو یہ جلد بازی ہے یہ ہمارے اندر کیوں آتی کیوں ہے. آپ دیکھیں, اگر آپ تھوڑا سا پرانے وقتوں میں چلے جائیں, آج سے 30-40 سال پہلے چلے جائیں, تو آپ کی, یا آج بھی آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں تو آپ کی جو روٹین ہے یا آپ کی جو لائف ہے وہاں پہ جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بڑی آہستہ گزر رہی ہے, ٹائم گزر ہی رہا, ہر ایک چیز کا آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ابھی یہ ٹائم ہوا ہے, ابھی یہ چیز کرنی ہے, ابھی یہ چیز کرنی ہے. اس کی نسبت آپ جب شہروں میں آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کس وقت رات کے 3 بج رہے ہیں, صبح کے 4 بج رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. مطلب ہر ایک چیز روٹین میں چل رہی ہوتی ہے, بڑی تیزی سے چل رہی ہوتی ہے. تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ٹیکنالوجی کا, جس طرح میں اس چیز پہ بات کرنا چاہوں گا کہ ٹیکنالوجی کا غلط استعمال. ٹیکنالوجی کا غلط استعمال اس طرح سے کہ ہمارے ینگ جنریشن جتنی بھی ہے, ہماری سوشل میڈیا کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے, وہ سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمس ہیں ان کے ذریعے کچھ ایسی چیزیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی فار ایگزامپل میں آپ کے بارے میں بات کروں کہ آپ پروگرام کریے یہاں پہ, تو آپ کو بہت ساری خواتین یا بہت ساری لڑکیاں جو ابھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ دیکھ رہی ہوں گی کہ وہ ایک دم سے جو ہے نا آپ پہنچ گئی ہیں, آپ نے پروگرام شروع کر دیا ہے. ان کی نظر میں آپ نے پروگرام شروع کر دیا, ان کی نظر میں ان کو وہ نہیں نظر آ رہا ہوگا کہ جو آپ نے اسٹرگل کی ہے, اس کے پیچھے کتنا آپ نے محنت کی ہے, کتنی آپ کی اسٹرگل تھی, آپ نے کیا کیا اس کے پیچھے پاپڑ بیلے, وہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے. تو وہ جب اس چیز کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں پھر وہ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہاں میں نے اس لیول پہ ایک دم سے پہنچا. یا کچھ دیر قبل جب فرحین نے یہ بات کی کہ آج ہم جو ہے وہ یہ فیسلٹی اویل کرتے ہیں کہ فوراً سے ٹیکسٹ کیا اور اس کا رپلائی آ گیا. اب اس کو اگر ہم ریلیٹ کریں اس تحمل سے, اس ویٹ سے, اس پیشنس سے کہ ہم نے ایک خط لکھا, ابھی یہ ڈیلیور ہوگا, اس کا جواب لکھا جائے گا, پھر وہ پوسٹ ہوگا, پھر ہم تک پہنچے گا, تو ہمیں پتہ چلے گا کیا ریئیکشن ہے, اور آتے آتے ریئیکشن بھی چینج ہو جائے گا. ریئیکشن بھی چینج ہوگا. وہ کمیونیکیشن کا کتنا زبردست ذریعہ تھا, اور آپ کے جو جذبات تھے آپ جب لکھ کے بھیجتے تھے اور اگلے بندے کو جب وہ ملتے تھے, اور انفیکٹ جب میں نے جب کوئی خط ہم پڑھتے تھے, کیونکہ اتنا پرانا تو خیر نہیں ہوں, لیکن یہ کہ اسٹل خط جو ہے وہ
میں نے ہمارے باہر جو ہمارے ریلیٹیوز ہوتے تھے ان کو لکھا بھی کرتے تھے اور ان کے آیا بھی کرتے تھے, وہ جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں وہ ساری چیزیں ان کے دل سے محسوس ہو رہی ہوتی تھی وہ کس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں, حالانکہ وہ خط مہینہ پرانا ہوتا تھا, کافی دن پرانا ہوتا تھا, لیکن اسٹل وہ کمیونیکیشن کا وہ چیز تھی ایک. تو اس میں وہ کوئی جلد بازی کا نہیں تھا, وہ ویٹ ہوتا تھا, وہ جب انتظار کے بعد کوئی چیز آتی ہے آپ کو تو آپ کو اس میں مزہ بھی ہوتا ہے اور آپ کو اس میں جذبات کا وہ چیزیں نظر بھی آ رہی تھی. انسٹنٹ رپلائی جو ہوتا ہے, جس طرح کی چیزیں آتی ہیں, وہ جلد بازی میں جو چیزیں آتی ہیں, یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹو مچ ڈپینڈنسی ہماری ٹیکنالوجی کے اوپر جو ہے وہ ہمیں جلد باز بنا رہی ہے, ہمارے بچوں کو جلد باز بنا رہی ہے کہ شاید ان سے 2-3 سیکنڈ کا ویٹ بھی برداشت نہیں ہوتا, اور وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی جو ہے وہ خراب ہے, کنیکٹیوٹی میں کوئی پرابلم ہے, ہمیں 2 منٹ ویٹ کرنا پڑا ہے, ہمیں 3 سیکنڈ ویٹ کرنا پڑا ہے, 30 سیکنڈ ویٹ کرنا, کہ بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ ہماری جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, اور یہ ہم سب کے اندر ہے. انٹرنیٹ سے تو میں کہوں گا کہ ہماری زندگی میں اس طرح سے رچ بس گیا ہے کہ اگر وہ نہیں ہوگا, باقی کوئی بھی دنیا کی چیز اگر نہیں ہے تو شاید ہم گزارا کر لیں گے. تو اگر وائی فائی کا کنیکشن لاس ہو گیا یا کہیں کوئی ہمارا کوئی کسی بھی وجہ سے انٹرنیٹ نہیں ہے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں مسنگ ہیں یا کوئی ایسی چیز مس ہے جس سے ہماری گزارا نہیں ہو رہا. تو اس کی انوالومنٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے ہماری زندگی میں کہ اس کے بغیر رہنا ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہو گیا. اب تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا. تو اس میں اس چیز کو لے گا, لیکن اس چیز کو اگر پازیٹیو استعمال کریں تو بہت سارے لوگ اس کا پازیٹیو بھی استعمال کر کے بہت آگے بھی جا رہے ہیں, ان چیزوں پہ وہ کر بھی رہے ہیں. تو اگر پازیٹیو طریقے سے اس چیز کو بھی دیکھنا شروع کریں تو اس میں بھی نقصان نہیں ہے, لیکن جب اسی چیز میں ہی ہم جلد بازی کا مظاہرہ کرنا شروع کریں گے کہ ہاں یہ چیز ہم بہت جلدی اس کو اپروچ کر لیں گے, بہت جلدی یہاں سے یہ چیز کر سکتے ہیں, تو آف کورس وہ کام پھر انشاءاللہ وہ اس میں آتا ہے, شیطان کا کام ہوتا ہے, اور اس میں کبھی بھی آپ کو برکت نہیں ملتی ہے, کبھی بھی آپ اس میں سکسیس حاصل نہیں کر پاتے, آپ سیٹسفائی نہیں ہو سکتے, سیٹسفائی نہیں ہوتے آپ. سکسیس جب آپ کو نہیں ملتی تو آف کورس آپ سیٹسفائی نہیں ہوتے, آپ پھر کہتے ہیں کہ وہ لوگ تو ہو گئے لیکن میری قسمت میں ایسا ہے. حالانکہ قسمت کی اس میں بات نہیں ہوتی, بلکہ آپ کی اسٹرگل ہوتی ہے, آپ کی محنت ہوتی ہے, آپ اپروچ ہوتی ہے کہ آپ کون سی اپروچ سے اس میں جا رہے ہیں. بالکل, ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم نے بات کی, کچھ اور فیکٹرز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. آپ کی نظر میں فرحین اگر کوئی اور فیکٹر ہو جس کی وجہ سے ہم اور ہمارے بچے جلد باز بن رہے ہیں تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اس کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے, اس کو کس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے. یہ جو ہماری مٹیریلسٹک اپروچ ہے, میں اس کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی کہ اچھا آج ہمارے پاس فلاں برانڈ کی گاڑی ہو, فلاں برانڈ کے کپڑے ہوں, فلاں برانڈ کا کھانا ہم کھاتے ہوں, فلاں ہوٹل میں ہم جائیں تو ہی ہمارا کھانا ہضم ہو. اس چیز نے بھی, اس انوائرمنٹ نے بھی, اس اپروچ نے بھی ہمیں کہیں نہ کہیں جلد باز بنا دیا کہ فوراً سے ہمارے پاس ہو اور ہم سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیں کہ آج ہمارے پاس یہ ہو گیا, دنیا کو دکھا دیں کہ ہم بہت پرومیننٹ ہیں, ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہم بڑے کامیاب ہیں. اس سوچ کو, اس مائنڈ سیٹ کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ اصل میں یہ صرف ایک معاشرے کا چلن نہیں ہے, یہ دنیا بھر کا چلن ہے, اور انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات کے پیچھے اندھا دھند بھاگ رہا ہے. اور آج کے وبا کے ماحول نے یہ بات ہمیں بتائی ہے, بڑی اچھی طرح سمجھائی ہے کہ انسان جس طرح سے اندھوں کی طرح بھاگتا چلا جا رہا ہے خواہشات کے پیچھے, وہ اس وبا کے بعد منہ کے بل گرا ہے, اور اس نے یہ جانا کہ وہ جن چیزوں کے لیے بھاگ رہا تھا اس کے بغیر بھی گزارا ہے. بالکل ایسے ہی, اس کے بغیر بھی ہم جی رہے ہیں, اور جی رہے ہیں نہ ہم لوگوں سے مل رہے ہیں, نہ ہم کہیں جا رہے ہیں, نہ وہ برانڈڈ کپڑے, وہ جو گاڑی جس کی ہمیں بڑی طلب تھی وہ اگر حاصل ہو بھی گئی ہے تو اس کو چلا کے جائیں گے کہاں, اس کو دکھائیں گے کس کو وہ کپڑے. پورا اس عرصے میں دنیا نے یہ دیکھا کہ ہم ہر چیز جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی طرف چلے گئے. اب دیکھیے انسٹنٹ کافی ہم پینے لگے ہیں, ہم 2 منٹ نوڈلز کی طرف چلے گئے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم کریش کورسز کرنا چاہتے ہیں, فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں, اس سے کم مطلب ہم بس چاہتے ہیں آن دا گو کوئی چیز مل جائے, بس فٹافٹ وہ کھائیں اور وہ ہضم ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ ویٹ لاس کی طرف آتے ہیں تو کریش ڈائٹس کی طرف جاتے ہیں, کریش کورسز کی طرف جاتے ہیں. یہ کچھ بھی چیزیں دیر پا نہیں ہیں. دراصل یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ انسٹنٹ آپ کو ممکن ہے کہ وہ سواد تو ہو جائے. وہ چپس کھانے کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ 2 منٹ آن دا لپس اینڈ لائف ٹائم آن دا ہپس, کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ کے لیے کچھ آپ کو ذائقہ ان کا بڑا زبردست لگتا ہے, تھوڑی ہی دیر کا اس کا سواد ہے, لیکن اس کی جو مضر اثرات ہیں یہ جو اسی جلد بازی کے وہ دیر پائیں ہیں, اس میں آپ حاصل کم کرتے ہیں, کھوتے زیادہ ہیں. آپ اس پہ چھوٹی سی کوئی بھی مثال لے لیں, فار ایگزامپل جمنگ کو لے لیجئے. اس میں جب آپ ٹریننگ کرتے ہیں تو آپ کا جو دار و مدار ہوتا ہے کوئی مسل بنانے پہ, وہ ریپس کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی بار اس ایک خاص مومنٹ کو
रिपीट किया है, सही। कितनी बार, कितनी मुस्तकिल मिजाजी, कितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ, ये हर चीज़ में शामिल है। सही। डाइट अगर आप करते हैं, ये नज़्म व ज़ब्त ज़िंदगी में इतना ज़रूरी है, और वो उस वक्त आता है जब आप कोई भी चीज़ मुस्तकिल एक ख़ास अंदाज से करते हैं, तब कहीं जाके आप अपनी आदत को बदल सकते हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी यूं नहीं आता, बिल्कुल। ट्रांसफॉर्मेशन में भी वक्त लगता है। बहुत दफ़ा आप अपने उससे अपनी रविश से गिरते पड़ते फिर खड़े होते हैं, फिर नया तहैया करते हैं और फिर कर पाते हैं। तो कोई भी चीज़ इंस्टेंट नहीं होती, और अगर इंस्टेंट होती है तो वो देर पा नहीं होती। सही। रिलेशनशिप्स को देखिए, ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट है कि आपने जो दोस्त और जो रिश्तेदार और जिनसे मोहब्बत की होती है, वो एक दिन के नतीजे में नहीं बने होते हैं। यानी अगर आपसे अगर आज कोई मोहब्बत कर रहा है, आपकी अगर सास आपकी तारीफ़ करती हैं, तो वो ऐसे ही आज के कोई अच्छी चीज़ पेश करने पे नहीं की है, आपकी वो स्ट्रगल चलती आ रही है जो आप कर रहे हैं कंटिन्यू, जो आपने सब्र बर्दाश्त से उनके साथ मोहब्बत का सलूक किया है, उनकी कड़वी कसीली बातों को सहा भी है, उनके मिजाज में ढली भी है, अपने आप को बदला भी है और उनको अपनाया भी है, कुछ उनसे सीखा, कुछ अपने आप को उस घर में शामिल किया, तब कहीं जाके आपकी जगह बनी। और आज अगर लोग आपकी तारीफ़ करें तो ये इसके पीछे बड़ा वक्त लगता है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप इमीडिएटली फेवरेट हो जाएं, यानी पॉपुलर होना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए आपने बड़ा तगो-दौ की होती है, बहुत सारे लोगों की खिदमत की होती है, बहुत सारे अच्छे काम किए होते हैं। लोग आपको पसंद किसी ऐसी वजह से करते हैं कि बाज़ दफ़ा आपको भी नहीं पता होती। जैसे अभी इन दिनों कोई बीमार हुए तो मुझे मालूम हुआ उनके बारे में कि उन्होंने कभी फ़जर की नमाज़, वो मोहब्बत दो दोस्त इसलिए वो उनसे दोस्ती की थी कि उन्होंने उनके बारे में सुना था कि उन्होंने कभी फ़जर की नमाज़ नहीं मिस की थी। तो आप देखिए कि ज़िंदगी में कभी कोई अगर किसी ने फ़जर की नमाज़ नहीं मिस की होगी तो उसके लिए कितना ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त रखा होगा। ये ऐसी ही चीज़ें खुद ब खुद नहीं होती हैं, इसके पीछे बड़ी एक आपने अपने आप को तल्ख़ किया होता है, मारा होता है, आप रात को जागे फालतू नहीं होते हैं, आपने अपने आप को इतना बाउंड किया होता है कि आप नमाज के लिए खड़े हो सकें। तो ये बहुत सारे इसमें आपको ऐसे चीज़ें मिल जाएंगी कि जो आप ये माशरा ऐसे बनता है, यानी आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने ये काम किया होता है। सक्सेस स्टोरीज़ लोगों की पूरी लाइफ की होती हैं। बिल्कुल। जो मुल्क का किसी भी कंपनी का जो CEO होता है, वो भी जब अपनी सबसे बड़ी उस पे पायदान पे जब खड़ा होता है तो वो ये देखता है, उसको अंदाज़ा होता है कि वो कितनी सीढ़ियाँ चढ़कर आया है, और आज जो पियन उसके सामने खड़ा है वो भी कमतर नहीं है, वो भी कितनी मेहनत कर रहा है, कितना वो भी कितने हक हलाल से कमा रहा है। तो ये जो आगही है, ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ये उम्र के ऐसे हिस्से में आती है जब आपने एक बड़ा अरसा गुजारा होता है। सही। और तब आपको वो इल्म और वो एहसास आपके अंदर उजागर होता है कि आप चीज़ों को अप्रिशिएट कर पाते हैं। सही। तो चीज़ों को अगर आपको अप्रिशिएबल बनाना है और अपने लिए हासिल करके उनकी, वो आप कहते हैं ना कि हमने लोग जिन्होंने बड़ी मेहनत से कमाया होता है उनसे उस तरह से फेंके नहीं जाते, बिल्कुल ऐसे उमूमन औलाद होती है, संभाल के रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। फरीन कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक के जाने बड़े, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। जल्दबाजी इंसान को जो है वो नुकसान फेस करने पर मजबूर कर देती है, और ऐसा इंसान जो जल्दबाजी में मुब्तला होता है वो अपने लिए ख़ुद से जो है वो नुकसान क्रिएट कर रहा होता है, मुश्किलात पैदा कर रहा होता है। तो हम जल्दबाजी को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, तहम्मुल मिजाजी को कैसे अपना सकते हैं, इस पर हम बात करें, क्योंकि कहा यह जाता है कि जल्दबाजी जो है वो मामलात को उलझाने का बायस बनती है। अगर हम चाहते हैं कि हम ज़िंदगी के किसी भी मामले
मामले को सुलझाने की कोशिश करें तो सबसे पहले जल्दबाजी पे कंट्रोल करना है। ब्रेक पे जाने से कबल हम ये जान रहे थे कि एक इंसान, एक नौजवान जल्दबाज क्यों हो जाता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उसे ये इम्पोज करते हैं उसके ऊपर, ये कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई हो जाती है कि वो जल्दबाजी में मुब्तला हो जाते हैं और फिर उसको बाकी चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं, सिर्फ उसका एक गोल होता है जिसको वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एक मरतबा में या जल्दी से अचीव करना चाहते हैं। तो ये सोच किस तरह से चेंज की जा सकती है, इस माइंडसेट को हम अगर चाहते हैं कि हमारे मुआशरे की बेहतरी में हम किरदार अदा करें तो इस माइंडसेट को हम किस तरह से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। टाइम के हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट इसमें क्या किरदार अदा करता है और किस तरह से इसको समझा जा सकता है। कुछ फैक्टर्स पे हमने बात की जिसमें टेक्नोलॉजी के फैक्टर पे बात हुई, मटेरियलिस्टिक अप्रोच पे बात हुई, तरबियत के हवाले से बात हुई कि ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो एक इंसान को जल्दबाज बना देते हैं। अगर तरबियत अच्छी नहीं हो पा रही है, तरबियत में वो तमाम चीज़ें नहीं इनकलकेट कर पा रहे हैं हम एक बच्चे की, अगर हम वालिदैन हैं, असातिज़ा कराम हैं, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को हम जल्दबाज बना रहे हैं। अगर उसका एनवायरनमेंट ऐसा है कि तमाम अफराद जल्दबाज हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर भी जल्दबाजी आ रही है और टेक्नोलॉजी का बेजा इस्तेमाल उसको इस चीज़ पर इनकलकेट कर रहा है उसके अंदर ये इंस्टिंक्ट कि वो जल्दबाज बन जाए, वो जल्दबाजी में हर चीज़ को जो है वो हैंडल करना सीखे। इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं जिन पर गौर करना, जिनके हवाले से बात करना ज़रूरी है, हम डॉक्टर नाज़िर से जानते हैं कि वो क्या समझती हैं, क्यों हम जल्दबाज हो जाते हैं, आज की ख़वातीन, आज का नौजवान क्यों जो है वो इतने जल्दबाजी में मुबतला है कि उन्हें हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए। अगर वो वेट गेन के हवाले से बात हो रही थी, वेट लॉस करने के हवाले से बात हो रही थी, वहाँ पे भी हमें इंस्टेंट मेजर्स चाहिए कि हम फ़ौरन से ये टारगेट है हमारा, इसको अचीव कर लें। आज मेरी कज़न की शादी तय हुई है, 1 महीने बाद मेरा ये टारगेटेड वेट होना चाहिए, इसलिए मुझे इंस्टेंट चीज़ें चाहिए, मुझे वेट गेन करना है, मुझे इंस्टेंट सप्लीमेंट्स दिए जाएँ ताकि मेरा वेट उतना हो जाए जितना मैं चाहता हूँ। इंस्टेंट फेयरनेस चाहिए तो मुझे ऐसी प्रोडक्ट्स, ऐसी मेडिसिन, ऐसे इंजेक्शंस दिए जाएँ कि मैं अपना टारगेट अचीव कर लूँ। मुझे जो है वो फ़ौरन से अमीर बनना है तो ऐसे मीन्स मुझे बताए जाएँ कि मुझे ज़्यादा स्ट्रगल ना करनी पड़े मगर मैं अमीर कहलाऊँ, मैं सक्सेसफुल कहलाऊँ। ये जो हमारी अप्रोच होती चली जा रही है, आप क्या समझती हैं इसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल है या कितना आसान है? जल्दबाजी जो है ना, हमारे अंदर ऐसी नहीं आती, ये हमें लोगों को देख के आती है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और इसको समझना ज़रूरी है कि क्यों हमारे अंदर किसी और को देख के आ रही है। हम शायद लोगों से जलते हैं या लोगों की तरक्की देख के हम कहते हैं इसने इतना हासिल करे, घर में भी ये चल रहा होता है, ये तो इतना इसका नाम हो गया, ये इतना अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ है, मैं क्यों नहीं, मैं ऐसा क्या काम करूं कि मैं भी इसकी तरह जो लोग मुझे भी पहचाने, मुझे भी रिगार्ड करें और तो जल्दी में हो जाए। बिल्कुल। तो ये जो जल्दबाजी होती है ना, ये हमें लोगों को देख के आती है। किसी ने अच्छे कपड़े पहने हैं, किसी के पास अच्छी चीज़ है, तो हम बस चाहते हैं कि बस हम हासिल कर लें किसी तरह। और जब हम हासिल करने के हिर्स में लग जाते हैं ना, तो हम बहुत सारी चीज़ों को अपने ऊपर खुद ही इम्पोज करते हैं जिससे हम ही मुतासिर होते हैं। अब जैसे कि आपने अभी बात की है वेट लॉस वाली या वेट गेन वाली, अब जो लोग जिम जाते हैं, जब हम लड़के होते हैं बॉडी बिल्डिंग करनी है, हमने तो अपना बल्क बनाना है, बाइसेप्स का, ये तो उसमें वो क्या करते हैं कि टोन बनाने की तरफ नहीं आते, आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रगल करने पर नहीं आता। आजकल इंजेक्शंस लगते हैं जिससे आपका मसल मास जो है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल। वो मेरे पास खुद कितने लोग आए, मैम वो नहीं लगा रहे, आप लगा दें। मैंने कहा सॉरी मैं नहीं लगाता। अब वो क्या है, वो एक जल्दी के काम है, यू टर्न ऐसा लेना चाह रहे हैं जिसमें बस रातों रात अगले दिन बंदा उसे देखे, वो तुम्हारे तो मसल्स इतने इसकी अच्छे हो फिजिक गए देखो कितने अच्छे। तो वो जो स्टीरॉइड्स की और उसके जो है इंजेक्शंस हमें कहते हैं लगाने को, उनको ये चीज़ नहीं समझ आती कि इससे उनके उस हिस्से पे कितने बुरे असरात हैं। क्योंकि जब आप किसी इंजेक्शन के साथ, किसी मेडिसिन के साथ अपना वेट गेन करते हैं तो वो ऐसे ही है कि आपने गुब्बारे में हवा भरी, अंदर से वो चीज़ खाली होती है। बिल्कुल। तो उसमें आपको चोट लगने के, आपकी इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वो ऐसी इंजरीज हो जाती हैं जो रिवर्स नहीं होती हैं। अगर यूट्यूब पे देखें तो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने इंजेक्शंस लगाए होते हैं, जब वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनका वो मसल बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है और वो फिर एक बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है। कभी कभी जो है वो बिल्कुल डेंजरस जोन में जो है वो चले जाते हैं। इसी तरह जब हम वेट लॉस की तरफ आते हैं तो उसमें ये जैसे अभी हमारे इन्होंने बताया कि जो है ना वो कोशिश करते हैं कि हम बस सारा दिन भूखा रहें। मैंने या फलां सप्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो फौरन से हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ये बात मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ लेनी चाहिए कि आपका वजन कभी भी कम नहीं होता, उल्टा आप बीमारियों को अपने ऊपर लाते हैं क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी है, जो आपकी कुव्वत है अंदर, वो आपकी मुतासिर होना शुरू हो जाती है। आप 1 बाय 1 करें, आप उसको बैलेंस करें। अब बैलेंस का नाम भी सब्र है कि मैंने इस टाइम पे इतना खाना है, इतने पोर्शन में खाना है, इससे ज़्यादा नहीं करना।
آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو دیکھ کے, لیکن آپ نے صحیح. صبر کیا نا, تو یہ بالکل. بھی ایک صبر کی ایک علامت ہے کہ آپ اپنی ایک رول پہ, ایک جو گول ہے اس پہ آپ اسٹک ہیں. اسی طرح ہماری جو آج کی نوجوان جو نسل ہے ان کو چیزوں کی ویلیو نہیں ہے. ان کے لیے جو ڈگری ہوتی ہے نا وہ ایک پیپر ہوتا ہے جو کہیں پہ وہ شو کرائیں گے تو جاب مل جائے گی. بالکل. اب وہ یہ چیز اگر سمجھ لیں کہ اس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے میرے ماں باپ نے کتنا صبر کیا ہے یا میں نے کتنا صبر کیا ہے, تو وہ شاید اس کو اپنے سینے سے ہر وقت لگا کے. بالکل. اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, اب ڈاکٹر بننے کے لیے کیا کتنی مشکل سے گزرنا پڑتا ہے. میٹرک سے ہی شروع ہے, آپ نے میٹرک میں اچھا لینا ہے جی, 1000 نمبر ہونے چاہیے, میرٹ ہونا چاہیے. پھر آپ ایف ایس سی میں جاتے ہو, آپ کا میرٹ بنتا ہے. پھر آپ کو کہیں میڈیکل کالج میں مل جانا, اس کے لیے آپ دھکے کھا رہے ہو, پورے پاکستان کے ڈفرینٹ شہروں میں آپ اپلائی کر رہے ہو, پھر بھی آپ کا نام نہیں آ رہا, آپ 1 سال ویٹ کرتے ہو. یہ بھی ایک صبر کی علامت ہے. پھر جو آپ 5 سال پڑھتے ہو اس میں آپ نے اپنے ٹیچرز کی باتیں بھی سننی ہیں, آپ نے اپنے کے سینئرز آپ کی ریگنگ کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, آپ نے وہ بھی برداشت کرنا ہے, آپ نے پیپر بھی دینا ہے. آپ 5 سال بعد اتنا پالش ہو کے نکلتے ہو کہ اب آپ کو وہ چیز سمجھ آتی ہے کہ میں نے کیا حاصل کیا ہے, میری اس زندگی کی کیا ویلیو ہے. صحیح. لیکن یہاں پہ ینگ جنریشن میرے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں میڈم بس پڑھ رہے ہیں نا 5 سال, ڈگری تو مل جائے گی نا. وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم یہ کیوں حاصل کریں, اس کا ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ مقصد کیا ہے. صحیح. جب ہم مقصد نہیں سمجھ سکتے نا تو پھر ہمارے اندر یہ جلد بازی آ جاتی ہے. اور جلد بازی کا جو آج کل میں لوگوں کے اندر دیکھ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی وہ جلد بازی میں کوئی کام کرتے ہیں وہ اپنا نقصان سب سے پہلے کرتے ہیں. بالکل. اپنا کرتے ہیں, اور آپ کے ساتھ جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہیں, وہ میاں بیوی ہیں, بہن بھائی ہیں, آپ ان کو بھی متاثر کرتے ہو. اب اس میں جلد بازی کے, ہم ریسٹورینٹ میں گئے, کھانا 5 منٹ لیٹ آتا ہے تو ہم بیچارے ویٹر کے اوپر چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں, کھانا ٹھنڈا ہے جی کریں. اسی طرح ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں, ہمارے سے آگے والا بندہ جو ہے وہ تھوڑا آرام سے سستی سے کام کرے, ہمیں غصہ آنے لگ جاتا ہے. یہ بھی ایک جو ہے نا جلد بازی کی علامت ہے کہ امپیشنٹ ہے ان کے اندر. تو جب ہمارے اندر یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں تو ہم کبھی بھی کامیاب انسان نہیں بن سکتے. اور یہ شاید لوگ یہ چیز بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم لوگ کیوں یہ کام کر رہے ہیں, اس سے آگے جا کے ہمارے پہ کیا اثرات ہوں گے. اور شروع سے اگر بچپن سے اگر ماں باپ بچوں کو یہ چیز سمجھائیں اور ان کو سکھائیں کہ بچے ہر ایک چیز کا وقت ہے. صحیح. اگر وہ کہتا ہے مجھے فون چاہیے اور میرا اپنا فون چاہیے, تو ماں باپ کو یہ چیزیں سمجھانی چاہیے کہ ابھی تم چھوٹے ہو, جب تم کالج لائف میں جاؤ گے تھوڑی سی تمہیں سمجھ آئے گی تب ہم تمہیں یہ چیز مہیا کریں گے. لیکن آج کل کیا ہے, ہم جان چھڑانے کے لیے 2 سال کے, میں نے تو 1 سال کے بچے کو بھی اب مجھ سے اچھا فون یوز کرتے ہوئے دیکھے. تو وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے نا ہر کام ہڑبڑاہٹ میں کر دیتے ہیں اور اپنی جان چھڑا لیتے ہیں, اور اس کے پھر آگے جا کے بچہ نہ پڑھائی میں دھیان لگاتا ہے, نہ اس کی وہ سوچ, اور پھر ہم پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ جو لیا وہ غلط لیا, یہ ہمارے بچے کے لیے اور ہمارے لیے نقصان کا سبب بن رہا ہے. اچھا, یہ جلد بازی کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ ہم واقعی ایک ریٹ ریس میں پڑے ہوئے ہیں, ہم ایک خاص سپیڈ کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. اگر ہم جو ہے وہ 3-4 مہینے قبل دیکھا جائے تو واقعی ہماری زندگی ایک ایسے ہی ٹریک پہ چل رہی تھی کہ ہمیں نہ دن کا پتہ ہے نہ رات کا پتہ ہے, ہمیں تو اپنے کام کا پتہ ہے, ایک خاص کیجول کو فالو کرنا ہے, ہم نے ویکینڈ آیا دیکھا جائے گا, چھٹی ملی ٹھیک ہے, ادروائز ہم نے اس کو بھی کام کرتے ہوئے گزار دینا. لیکن یہ جو لاک ڈاؤن پیریڈ ہماری, جس طرح سے ہم یہ کرونا کی سچویشن فیس کر رہے ہیں, لاک ڈاؤن ہم نے جب فلی لاک ڈاؤن فیس کیا تو ہمیں پتہ چلنا شروع ہوا, اس پہ کافی مذاق بھی بنا, کافی انٹرنیٹ پہ میمز بھی ہم نے دیکھی کہ لوگوں کو یہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ لوگوں کے سوئچ بورڈ میں کتنے سوئچز ہیں, لوگوں کے گھر میں کتنے کمرے ہیں, یا کتنے ہمارے پاس بیڈ شیٹس ہیں, یا فلاں فلاں. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن اس میں ایک کی پوائنٹ جو کہ میں نے محسوس کیا اور میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اس کو ڈسکس کریں, کہ ایٹ لیسٹ ہمارے پاس اتنا وقت آیا کہ ہم کنسیڈر کر سکیں چیزوں پر, غور کر سکیں ہمارا کیا ہے, کتنا ہے, ہم کہاں تک پہنچے ہیں, جو کہ ہمیں اس سے پہلے نہیں پتا تھا. ہم تو ایک بھاگ دوڑ کی زندگی گزارے تھے, ایک ریٹ ریس میں گزارے تھے کہ اچھا جو ہمارے پاس سامنے آ رہا ہے وہی ہم نے حاصل کرنا ہے. ہمیں تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ ہمارے کون سے کپڑے کارآمد ہیں, کون سے نہیں ہیں, ہم کتنوں میں گزارا کر سکتے ہیں, یا یہ جو ہماری سوچ ہے کہ ہر دوسرے دن ہم نے شاپنگ پہ جانا ہے, اس کے بغیر بھی ہم گزارا کر سکتے ہیں. اس ٹائم پیریڈ نے ہمیں یہ سکھایا کہ تحمل کیا ہے, اور وہ جلد بازی کی زندگی سراسر نقصان کی زندگی تھی. ہمیں تو خود سے ہی جو ہے وہ خود شناسی بھی ہم بھول گئے تھے. اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم کیا ہیں, کہاں ہیں, اور کتنا ہم نے آگے بڑھنا ہے. اس میں ایک تو بات جو آپ نے شاپنگ والی کی, اس شاپنگ کی بات کو میں خواتین کے ساتھ بالکل ریلیٹ نہیں کرنا چاہوں گا, کیونکہ اگر وہ فی الحال اگر نہیں بھی کر رہی تو لیٹر آن جا کے پھر وہ کرنا شروع کر دیں گی, کیونکہ وہ ان کی کمزوری ہے. ان کے پاس آن لائن کا آپشن ہے, آن لائن کا آپشن ہے, وہ بھی کر رہی ہیں. اپارٹ فرام دیٹ, اگر ہم بات کریں اس چیز کی کہ
اس لاک ڈاؤن میں ہمیں یہ ساری جتنی بھی اپورچونیٹیز ہیں کہ ہم تھوڑے میں بھی سروائیو کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اگر میں بات کروں کہ اس لاک ڈاؤن میں سب سے جو اچھی چیز میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک پازیٹیو پہلو اگر دیکھا جائے وہ یہ تھا کہ اس لاک ڈاؤن سے بہت سارے لوگوں کو اپورچونیٹی ملی ہے کہ اپنے اندر وہ سکلز ڈیولپ کر سکیں, ایٹ دی سیم ٹائم وہ دیکھ سکیں کہ ان کے اندر ایسی کون سی چیز ہے, کیونکہ ان سے خود سے ملنے کا موقع ملا. بالکل وہ ایک کہتے ہیں نا کہ خود سے جو ملاقات ہوتی ہے اس کا ٹائم ہمارے پاس بالکل بھی نہیں تھا. جب جیسے آپ پہلے بات کر رہی ہیں کہ 9 to 5 ہم نے جاب کرنی, کام کرنا, بزنس والے بزنس کر رہے ہیں, رات کو آ کے سو جانا اور صبح پھر کام پہ نکل جانا, اور سنڈے کو اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم دینا. تو ہمارے خود سے جو ملاقات کا ٹائم تھا وہ ہمیں کبھی نہیں ملا. تو اس لاک ڈاؤن میں بہت سارے لوگوں نے خود سے ملاقات کا, ایون کہ میں اپنی بات کروں تو خود سے ملاقات کر کے سیلف انالائز کیا کہ میں کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہوں اور کن کن پوزیشن پہ مجھے نہیں جانا چاہیے, لیکن کون کون سی چیزیں مجھے نہیں کرنی چاہیے جو کہ میں کر رہا ہوں, اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو مجھے کرنی چاہیے ابھی تک اور ابھی تک میں نے نہیں کی. اور اس چیز کو پھر میں نے اپورچونیٹی بناتے ہوئے پھر میں نے ان سکلز پہ کام کرنا شروع کیا اور کافی ساری چیزیں بہتری کی طرف بھی گئی. ایٹ دی سیم ٹائم دوسری طرف اگر ہم بات کریں کہ ہم تھوڑے چیز میں گزارا کر سکتے ہیں, ہم یہ سوچتے تھے کہ فیکٹریاں بند ہوں گی تو شاید ہم بھوکے مر جائیں گے, فار ایگزامپل مالز بند ہو گئے تو ہم شاپنگ نہیں کر پائیں گے تو شاید ہم سروائیو نہیں کر پائیں گے, روڈز بند ہوگی, گاڑیاں بند ہوگی تو شاید ہم, یا انفیکٹ اگر ہم ان شارٹ اس طرح سے بات کریں کہ دنیا کا نظام یہ جو چل رہا ہے یہ اگر بند ہو جائے تو ہم شاید سروائیو نہیں کر پائیں گے. لیکن پوری دنیا لاک ڈاؤن میں آئی, رکی, سب کچھ رکا, سروائیو ہم نے کیا اور بہترین طریقے سے سروائیو کیا اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. تو اس چیز میں وہ ہماری ایک کنسیپشن تھی کہ بھئی ہم یہ چیز نہیں کر سکتے, لیکن اس لاک ڈاؤن میں ہمیں یہ چیز دکھا دی کہ انسان کی زندگی کے لیے وہ جو چیز جو بہت زیادہ ضروری ہیں وہ ہیں, باقی جو ہیں اس کی خواہشات ہیں. وہ اگر خواہشات کم بھی ہوں گی تو تب بھی گزارا کر لے گا, زیادہ بھی ہوں گی, اور خواہشات آپ کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس بندے کی کتنی خواہشات ہے, اس نے اپنے خواہشات کو کتنا رکھا ہوا ہے. تو وہ کم میں بھی گزارا کر لیتا ہے اور زیادہ میں بھی گزارا کرتا ہے. تو کم میں اگر وہ, میں یہ پرسنلی دیکھوں تو وہ کم میں زیادہ خوشی سے گزارا کرتا ہے, اس کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے. تو باقی جہاں تک شاپنگ کی بات آپ نے کی تو وہ آن لائن بھی لوگ جن کو شاپنگ کرنی تھی, یا یہ چیز آپ نے بڑی اچھی کی کہ ہم نے یہ چیز دیکھی کہ کون کون سی چیزیں ہمارے پاس ایسی تھی جو جن کو ہم اوور لک کر رہے تھے, ہماری زندگی کا حصہ تھی لیکن ہم نے کبھی ان کو دیکھا نہیں اس نظر سے, تو وہ بھی دیکھنے کا موقع ملا. تو آف کورس کچھ اچھے پوائنٹس بھی ہیں لاک ڈاؤن میں, کچھ اکنامیکلی پوری دنیا کی جو کنڈیشن ہے اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو ہر بندے کو اپنے آپ سے ملنے کا موقع ملا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اوور لک کر رہے تھے ان کو ہم نے دیکھنے کا کنسیڈر کرنے کا موقع ملا, ان کو دیکھنے کا موقع ملا, اور کچھ لوگوں نے اس پہ نئی سکلز سیکھنا شروع کر دی. اس لاک ڈاؤن کو اپورچونیٹی بنا کر وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, وہ چیزیں بھی ہوئی. تو پازیٹیو وے میں اچھا ہے, چیزوں کا اچھی طریقے سے ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ کسی چیز کے نہ ہونے سے زندگی نہیں رکتی, زندگی چلتی رہتی ہے. بہت اچھی بات. فرحین, جہاں پہ ہم نے چیزوں کو کنسیڈر کیا, چیزوں پر غور و فکر کرنے کا موقع ملا, اپنی ذات سے جو ہے وہ خود شناسی کا ہمیں موقع ملا کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں, ہم نے انالیسس کیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں, کتنا ہم نے اچیو کیا, کتنا کرنا ہے, بہت ساری ایسی چیزیں. وہی رشتوں کے بارے میں بھی سوچنے کا موقع ملا کہ کس کو ہمارے سے کتنے جو ہے وہ انسیت ہے, ہمیں کس کے لیے جو ہے کام کرنا ہے, ہمارے کس کو ضرورت ہے, کس کو ہمارے ٹائم کی ضرورت ہے, ساتھ کی ضرورت ہے, کچھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے, کچھ مل بیٹھنے کی ضرورت ہے. یہ جو احساسات اور جذبات کا تعلق ہے وہ بھی شاید جلد بازی کی روٹین میں ہم بھول چکے تھے. ہم احساس سے بری ذمہ ہو گئے تھے کہ کسی کا احساس کرنا ہے, ہم نے کسی کو ٹائم دینا ہے, یا یہ لوگ جو ہمارے منتظر ہیں ہم نے ان کو بھی جو ہے ایک نظر دینی ہے, ایک وقت دینا ہے. وہ چیزیں بھی کرنے کا اب میرا خیال ہے ہمارے پاس موقع بھی ہے, اور یہ دوبارہ سے ہماری ایک پریکٹس ریوائیو ہو گئی ہے کہ یہ لوگ جو ہمارے اپنے ہیں, جو ہمارے ساتھ ہیں, جو ہم سے منسلک ہیں, ہم نے ان کے لیے بھی وقت نکالنا ہے. ہاں بالکل درست کہہ رہی ہیں. میں اس کے بارے میں جب سوچتی ہوں تو میں یہ بھی ساتھ ساتھ سوچتی ہوں کہ جو یہ بڑا ایک ہم نے نا یہ ٹرانزیشن ہے اس سینچری کا, 2020 کا جو سال ہے یہ بڑا ہی سٹرینج ہے اس لحاظ سے کہ جو آج سے پہلے ہم کرتے رہے ہیں اس سال کے بعد شاید ہم اس طرح سے نہیں کریں گے. زندگیاں ہماری بدل جائیں گی, بدل چکی ہیں کافی حد تک, اور آنے والے سالوں میں یکسر بدلیں گی. رشتوں سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے جو ٹیکنالوجی کو اس عرصے میں اس کی اہمیت کو جانا ہے, شاید اس سے پہلے نہیں جانا تھا. آن لائن ایجوکیشن کی اہمیت جو ہمیں آج پتہ چلی ہے کہ ہم گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں. وہی کام
ٹھیک ہے اس کے اندر وہ شولڈر ٹو شولڈر ایکسپیرینسز جو ہم حاصل کرتے ہیں، دیکھ کر سیکھتے ہیں، وہ والی شاید نہیں ہم کر پا رہے، لیکن اس کے باوجود پڑھائی کے جو عمل ہے اس میں کوئی دشواری نہیں پیش آ رہی. جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ کہیں بھی رہ کے پڑھ سکتے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں، کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں. تو جو یہ وقت ہمیں ملا تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو کیسا پروڈکٹیولی استعمال کرنا ہے. بہت سارے لوگ اس وقت جیسے جو ورکنگ مامس تھیں اور اب جو نہیں کر رہی، وہ اپنے بچوں کو وقت دے رہی ہیں. ریلیشن شپ کی بات میں کروں گی کہ آپ ان کو بھی وقت دے رہے ہیں جو آپ کے اپنے ملازمین ہیں، اپنے گھر کو وقت دے رہے ہیں. وہ تمام چیزیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ گھر کے کس کونے میں کیا ہے. آپ نے اس بار صفائیاں ایسی کی ہیں کہ آپ کو اندازہ ہوا کہ کس چیز کو مرمت کی ضرورت ہے، کیا چیز نئی لانے کی ضرورت ہے، کیا چیز کے بغیر آپ نے اتنا کچھ اکٹھا کر رکھا ہے. سب کی یہ تو کبھی استعمال میں آئی ہی نہیں. تو جب آپ نے خود سے ملے تو بہت کچھ جانا اپنے بارے میں، اپنے گھر کے اطراف، گھر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے بارے میں جانا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کمیونٹی سروس بھی کی. بہت اچھا ہم نے یہ دیکھا اس عرصے میں کہ کیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جو لوگ نہیں روزگار کے لیے نہیں نکل سکے، اس کے لیے بڑی اچھی کمیونٹی چیریٹی سروسز ہوئیں اور بہت اچھا ایک ہم نے رسپانس لوگوں کا دیکھا جو کہ بہت قابل قدر ہے. تو یہ کہ انسان کو یہ پتہ چلا کہ پیسہ اور خواہشات ہی دنیا میں رہنے کی وجہ نہیں ہے. یہ رشتے اہم ہیں جو ہماری زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں. یہ مددگار، یہ سپورٹ سسٹم جو ہمارے لیے ہر وقت موجود ہے، جن کی بات ہم نے کبھی سنی ہی نہیں. وہ بچے جن کو ہم نے کبھی کہانی سنائی نہیں، آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم ان کے پاس بیٹھیں اور انہیں کہانی سنائیں. یا وہ بزرگ جن سے پرانے قصے سن کر ہی وہ اپنی زندگی دوبارہ جی لیتے ہیں، ان کو وقت دینے کا وقت ملا. لیکن ایک تکلیف دہ بات یہ ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کی عیادت نہیں کر سکے ہیں. ہم لوگوں کے انتقال کے اوپر ان کی تعزیت نہیں کر سکے ہیں، جنازے میں شرکت نہیں کر سکے ہیں، جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکے ہیں، عمرے کی سعادت نہیں حاصل کر سکے ہیں. وہ لوگ جو ملک سے باہر تھے وہ ملک میں نہیں آ سکے ان تمام سانحوں میں. تو یہ ایک تکلیف دہ بات رہی. مگر اگر ہم صرف پازیٹیوٹی کے اوپر ابھی فوکس کریں تو واقعی اس میں ہم نے اپنے آپ کو جانا ہے اور اللہ سے ہمیں اپنا رابطہ جو ہے وہ بحال کرنے کا موقع ملا اور شکر گزاری کا موقع ملا کہ وہ بہت سارے لوگ جو ہمارے ہم عمر تھے وہ آج اس وبا میں اسٹرگل کرتے ہوئے جا چکے ہیں. لیکن اگر ہم زندہ ہیں تو پھر اب ہم وہ کون سے ضروری کام ہے جو ہم نے نہیں کیے وہ اب ہمیں کر لینے چاہیے. بہت پیاری آپ نے بات کی. نازش، میری آپ سے گزارش ہے کہ آج کی جتنی بھی ڈسکشن ہے اس کو اپنے میسج میں کنکلوڈ کر دیں. میرا جو میسج ہے اس سے پہلے جو میں نے یہ لاک ڈاؤن والی سب نے بات کی، اس میں شاید ایک چیز میں ضروری مینشن کرنا سمجھتی ہوں، وہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں جو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ چیزوں کی اہمیت. ہم ہر چیز میں بھاگ رہے تھے. صحیح. وہ بھاگنے میں کیا تھا کہ ہمارے گھر میں جو ساتھ رہتے ہیں ہم ان کو ٹائم نہیں دے پا رہے تھے. ایک گھر کا فرد ہے وہ سارا دن باہر نکلا ہے کمانے کے لیے کہ میرے بیوی بچوں کو جو ہے وہ کھانا مل سکے، انہیں زندگی کی ہر جو ہے وہ مل سکیں چیزیں. اس میں وہ اپنے بچوں پہ صحیح طرح ٹینشن نہیں دے پا رہا تھا. اب کیا فائدہ اس چیز کے، وہ گھر میں کام بھی کر رہے ہیں، بالکل اس کی روزی بھی چل رہی ہے، وہ اپنے بچوں کو پیار بھی دے رہا ہے، ان کے ساتھ وقت بھی گزار رہا ہے. خواتین کی اگر میں بات کروں اس میں یہ ہے کہ جو ان کی سکلز کہیں چھپی ہوئی تھی، چاہے وہ کھانا بنانے کی تھی، آج کل وہ نیا ٹرینڈ بن گیا روز کوکنگ کر کی نئی نئی چیزیں تو وہ فیس بک وغیرہ پہ پوسٹ کریں تو ان کو اپنے آپ سے ملنے کا بھی موقع ملتا ہے. بالکل. اور یہی موقع ہم نے جو ہے وہ اس کو مزید انہینس کرنا ہے. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور امید کرتے ہیں آپ کو بھی آج کا پروگرام پسند آئے ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے چاہیں گے اجازت. اللہ نگہبان.